Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम मुकाम अली जनाब मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको खुशामदीद कहते हैं कि आज के सेशंस के लिए तशरीफ लाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्योर डिस्कशन प्रोग्राम के चीफ एडमिन जनाब अमीर फैसल साहिब और मोहतरमा उजाला मुगल साहब, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम और बाकी सामीन को जो इसमें है प्रोग्राम में सबको मेरा दिली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक सार आपके प्रोग्राम में मौजूद है, आप अपना सवाल जवाब का सिलसिला जो भी है आप शुरू करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जंबा साहब, खुशामदीद आपको। सर, मेरा सवाल आज इस तरीके के हैं जैसे कि मैंने सुना है कि नबी लोगों पे बहुत से लोग आया जाया करते थे, उनसे मशवरे भी लिया करते थे, उनसे डिस्कशंस भी किया करते थे। तो आज एक तरह से आप ये समझ लें कि मैं आपके हुजूर सवाली बन के आया हूँ सर। और मेरा जो पैदाइशी फिरका कह लीजिए वो सनातन धर्म में आर्य समाजी लोगों में मेरी पैदाइश हुई है सर। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, हम लोग एक अल्लाह पर, ईश्वर पर या सर्वशक्तिमान यानी कि गॉड पर एज अ सुप्रीम पावर यकीन रखते हैं, बट हम लोग नबूवत के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, ना ही हमें उन चीजों की कोई जरूरत महसूस होती है। मोहतरम माशाल्लाह, आप भी एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं, आपको खुदा ने दुनिया की भी तालीम दे रखी है और दीन की भी। तो सबसे पहला मुझे आप ये बताएं कि आखिर नबूवत की जरूरत है क्या और क्यों हम नबूवत के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया है, तो इस सिलसिले में मुख्तसर मैं ये अर्ज पहले कर देता हूँ कि जितने इस्लाम दीन इस्लाम से पहले मज़ाहिब आए थे उनमें एक वक्त तक नबूवत का सिलसिला आया और उसके बाद फिर ये सिलसिले ख़त्म हो गए उनमें, और 1500 साल पहले फिर दीन इस्लाम दुनिया में आया मोहम्मद सल्लल्लाहु के जरिए। तो पहले भी नबी आते रहे हैं, लेकिन जो आपने बताया है कि आपके मजहब में या धर्म जो भी है तो उसमें आप नहीं मानते, लेकिन बहरहाल आपका बानी भी मजहब का कोई अल्लाह ताला का बज़दा नबी होगा। तो उसके बाद नबी ना मानने से, नबी ना आने से जो सिलसिले हैं वो ये होती है कि बहुत ही बिदतें मजहब में पैदा हो जाती हैं और उनका इसराह करने वाला, उनकी तजदीद करने वाला कोई नहीं आता, तो फिर वो जो बिदतें बढ़ती जाती हैं तो उनका चूंकि हल नहीं होता और फिर वो बिदतों में इजाफा होता जाता है, तो फिर वो एक किस्सा कहानी मजहब बन जाता है। जैसे कि मैंने सुना है हिंदुओं में बहुत सारे वो हर चीज को खुदा मान लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, बुत हैं। तो ये वजह है कि जब आपके धर्म में जो पुराना आपका पहला धर्म था जिसमें आप पहले थे, नबी के सिलसिले का ना आना नबियों का, उसकी वजह से ये बातें पैदा होती हैं। लेकिन दीन इस्लाम आया है अब, और इसमें तो अल्लाह ताला से खबर पाके आप सामने एक तजदीद दीन के हवाले से एक खबर और एक बशारत दी है उम्मत को कि हर सदी हिजरी के सर पर अल्लाह ताला उस सदी में जो दीन इस्लाम में बिदतें और गलतियां जाहिर होंगी तो उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी मोमिन को मामूर फरमाएगा। और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। 15वीं सदी हिजरी के सर पर ये साजिश को अल्लाह ताला ने मामूर फरमाया है, और मैं उसी खिलाफत इलाम में नहज नबूवत जिसका आसम ने अपनी हदीस मुजद्दिदी ने जिक्र फरमाया उसका 4वां खलीफा हूँ, और 15वीं सदी हिजरी के सर पर। तो अलावा मैं आपके सवाल के जवाब में आपकी से इजाज़त लेकर एक मैं हुजूर हज़रत मिर्जा गुलाम साहब का एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपके सवाल का सही जवाब आपको मिल जाए। हुजूर साहब फरमाते हैं, ये उनका लेक्चर सियालकोट में रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 203 और 204 पर अल्फाज हैं। मुख्तसर मैं कहता हूँ कि वो लिखते हैं, दुनिया के मज़ाहिब पर अगर नजर की जाए तो मालूम होगा कि वजूद इस्लाम हर एक मजहब अपने अंदर कोई ना कोई गलती रखता है, और ये इसलिए नहीं कि दर हकीकत वो तमाम मज़ाहिब इब्तिदा से खोटे हैं, बल्कि इसलिए कि इस्लाम के ज़हूर के बाद खुदा ने इन मज़ाहिब की ताईद छोड़ दी
اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خرابیاں اور بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آباشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ یہی سلسلہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کا ہے۔ ان کو بھی سخت ناگوار ہے کہ خدا تعالیٰ سے آئے کوئی اور ان کی جو بدعتیں ہیں، خرابیاں ہیں، جو گناہ وہ کر چکے ہیں یا جرم کر چکے ہیں، ان کی وہ اصلاح کرے۔ ان کو بہت برا لگ رہا ہے اس ٹائم۔ آگے حسن فرماتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت سی غلطیاں ان میں جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے، اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کبھی بہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفلی زندگی کی علائشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں۔ بہرحال محترم امیر فیصل صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو میں نے عرض کیا ہے کافی ہے، تو نیکسٹ کوئی سوال کریں۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی تیز اسپیڈ سے بہت آگے تک آگے۔ محترم، میرا تو کہنا یہ تھا، یا ہم لوگ اس عقیدے کے ساتھ پلے بڑے ہیں یا ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ جب اس دنیا کی شروعات ہوئی تو بہت سارے لوگ یعنی کہ مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ خدا تعالیٰ نے یہاں پہ نمودار کیا یا یہ کہہ کہ بھیجا، اور ان لوگوں کو باقاعدہ بلٹ ان گیان ہم بولتے ہیں، یعنی کہ بلٹ ان نالج کہہ لیجئے، ان کے دماغوں میں دے کر بھیجی، انہیں اچھے برے کی تمیز دے کر بھیجی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لیڈیز اور جینٹس دونوں تھے تو پھر وہ ریپروڈیوس بھی ہوئے ہیں اور ان کے بچے ہونے لگے، بٹ انہیں اچھے برے کی اور جتنا ضروری تھا ان کے لیے وہ تعلیم یا ان کے دماغ میں وہ سب چیزیں فیڈ کر کے خدا نے بھیجی تھی۔ محترم، اس وقت کسی بھی ایسے رہنما کی یا نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے آپ لے لیجئے کہ میری پیدائش ہوئی، بچپن ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سنسکار ماں باپ دے رہے ہیں اور انہوں نے دیے ہیں۔ تعلیم مجھے دلوائی انہوں نے انگلش اسکول میں بھی، اور دھارمک بھی بتاتے رہے، یہی بتاتے رہے کہ ایشور ایک ہے اور کچھ نہیں، اور پنڈت لوگ دکانداری کرتے ہیں، اور اسی پریویش میں پلا اور بڑھا۔ اب جو یہ بات آتی ہے نبوت کے سسٹم کی، یہ میری جانکاری میں یہ ہے کہ 5000 یا 6000 سال سے پرانی کہانی نہیں، جبکہ دنیا تو بہت لاکھوں برسوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو آخر نبیوں کو ہم کیوں مانیں اور نبیوں کی ضرورت کیا ہے، آپ نے یہ سمجھایا تو محترم، بٹ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ایک دماغ ڈیولپ خدا نے دے کے بھیجا ہے تو ہم کسی بھی نبی کی کیوں کسی کے پیچھے چلے محترم، اگر ہمیں خود سے اس چیز کی سمجھ ہے، بتائیں۔ شکریہ محترم امیر فیصل صاحب، جی فیصل بھائی السلام علیکم۔ میں بیچ میں انٹرپشن تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک ممبر کی بڑی پرزور فرمائش آئی ہے کہ جو اشعار ہیں جو میں نے لکھ کے بھیجے ہیں میں انہیں پڑھ بھی دوں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتی ہوں۔ جی بغل بہن، بالکل آپ کو ہر طرح کی اجازت ہے، آپ بول رہے ہیں، شکریہ۔ محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے، تو مجھے آپ کی جو کتابیں ہیں ہندو مذہب میں ان کا زیادہ ڈیٹیل سے میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ہمیں
اسلام سے اور عیسائیت انجیل اور تورات سے پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کی اس کے بعد پھر ان کو جنت میں بھیجا تو فرشتوں کو سب کو کہا کہ اس کی اطاعت کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کی۔ اس کے بعد سارا معاملہ ایک ہوا۔ تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو زمین پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جائیں اپنا نیچے زمین پر، لیکن تم میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی کو جو ہماری جد امجد ہیں نفس کے ساتھ، نفس امارہ کے ساتھ ان کے ساتھ لگا دیا، بھیجا ہے۔ نفس امیر فیصل صاحب لوگوں کو نفس امارہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ لڑائی، دنگے فساد، ہر قسم کی برائیاں جو ہوتی ہیں ان کی یہاں سے ہی شروعات ہوتی ہے، نفس سے۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے مثلا اپنے مذہب میں کہ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، عقل دماغ کافی ہے، عقل دماغ تو ہے، عقل دماغ کے ہوتے ہی اتنی دنیا میں فساد، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے ہیں، کتنے مذہب بن گئے ہیں، مذہب ہر مذہب میں اتنے فرقے بن گئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی۔ جی بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے اجازت دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ نیچر کے نظارے اور دن رات کا آنا جانا اور یہ سب کچھ جو ہے، اگر اسی کو انسان غور و فکر سے پاک صاف دل ہو کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر پیغمبران نہ بھی ہوتے تو بھی انسان خدا کو ان کے ذریعے پہچان سکتا تھا۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، اور مرد بینا کو فقط ارض و سما کافی ہے، یہی نظارہ پے یاد خدا کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے کتب کی دین کی تعلیم کو، کیا ضرورت ہے کتب کی دین کی تعلیم کو، انجم و شمس و قمر کافی تھے ابراہیم کو۔ شکریہ۔ کسی ایسی انسان کی ضرورت ہونی چاہیے جو اللہ سے علم پا کر اللہ اس کو معمور فرمائے، اللہ اس کو بھیجے بندوں میں، پھر وہ بندوں میں آ کر وہ جو ان کے جھگڑے، بدعتیں، فساد ہیں، فتنے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے علم کی روح سے ختم کرے۔ اگر وہ ایسا سلسلہ نہ ہو، ویسے بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرما دیا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ جائیں زمین پر، آدم اور اس کی بیوی سے اللہ نے فرمایا تھا میری گاہے بگاہے ہدایت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ہدایت سے یہی مطلب تھا کہ انسان فساد کریں گے، لڑائیاں کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے۔ ہدایت سے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے نبیوں اور رسولوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے علم کے ساتھ پہلے تو خود ان کو ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بنی نوع انسان جہاں جس قوم میں، جس کمیونٹی میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں مامور فرماتا ہے، وہ ان کو ان کی غلطیاں بتاتے ہیں اور ان کی برائیاں جو ہوتی ہیں ان کو پر آشکار کر کے صحیح تعلیم جو خدا چاہتا ہے ان کو وہ مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قرآن مجید کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ازل سے سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، وہ جاری ہے۔ اب مجھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری اپنی معمولیت سے پہلے میں کبھی بھی ریگولر باضابطہ طور پر مذہب کا طالب علم نہیں رہا ہوں، نہ کسی جامعہ سے۔ ہاں ایک سبجیکٹ ہے اسلامیات یا دینیات، وہ پاکستان میں پہلی کلاس دوسری کلاس سے شروع ہو جاتا ہے، وہ نارملی میں پڑھتا رہا ہوں، لیکن میرا اتنا مذاہب کا تقابلی جائزہ یا تمام مذاہب کے بارے میں میری معلومات نہیں ہے اتنی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معمور فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو جب معمور فرماتا ہے تو اس کے وقت کے حساب سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی قوم میں معمور فرماتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن میں ہندو مذہب کا بھی زیادہ علم نہیں رکھتا۔ بعد اسلام کے مطابق تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک چلا جاری رہا، اور یہ سلسلہ بندوں کے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کوئی ماں باپ نہیں سمجھتا کہ ان کی اولاد تباہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، نقصان اٹھائے، جب ماں باپ نہیں سمجھتے تو ہم سب دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے عیال کے طور پر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ میرے بندے ہمیشہ گمراہ ہو جائیں۔
تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے مذہب میں، آپ کے دھرم میں یہ جو ہے کہ کوئی نبی شبی نہیں ہے، صرف اللہ کافی ہے، ذہن دیا ہوا ہے. یہ ذہن تو خرابیاں پیدا کرتا ہے بعض اوقات. ذہن نے ہی تو تباہ کیا ہے دنیا کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رسول کا آنا ضروری ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر لوگوں کو ہدایت مہیا کرتا ہے، اور یہ ضروری چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمارا تو فیتھ ہے، باقی ہندو دھرم میں اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے ان کا اپنا فیتھ ہے، ہم کوئی منوا تو نہیں سکتا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ضروری ہے لوگوں کو سیدھے راستے طرف لانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی خرابیوں کی آگاہی کرنے کے لیے، اور ان کو صحیح ہدایت دینے کے لیے خدا تعالی کی طرف سے کسی معمور کا آنا، کسی مرسل نبی کا آنا ضروری ہے. تو بہرحال میرا یہ جواب میرے خیال میں کافی ہے. تو آگے سوال پھر کریں. مجھ کو خواہش ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں کھویا رہا خدا میرا. محترم جمبا صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں، جھگڑے پڑ گئے ہیں، تو اب جوں جوں اور انبیاء آتے جائیں گے تو اور زیادہ فرقے بنتے جائیں گے، اور زیادہ جھگڑے پڑتے جائیں گے. محترمہ اجالا مغل صاحب، آپ کا میں سن لیے آپ کا بیان. تو یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا جو بنانے والا ہے اس کی جو مرضی ہوگی، وہ مالک ہے ہمارا. تو بہرحال یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. جب معمور آتا ہے دنیا میں ضرور فرقے بنتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کی آزمائش، ٹرائل لیتا ہے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد پھر جو ان کے اعمال، ان کا ایمان ہوگا اس کے مطابق جزا دے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو اسی طرح تشکیل دیا ہے. یہ اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن ہم تو بندے ہیں اس کے. ہماری مرضی اس حوالے سے نہیں چل سکتی کہ جب نبی آتا ہے تو فرقے بن جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بنتے ہیں. تو پھر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی مدعی اگر سچا ہے تو اس کی پرکھ کریں، سچے کو پھر مان لیں، اور اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. وہ نہیں سمجھا تو اسے دور ہو جائیں. تو یہ سلسلہ تو پھر چلتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ایسی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں. بار بار قرآن کریم میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنی دنیا کو چلانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کافی کہہ دیا ہے. محترم المقام عالی جناب عبدالغفار جنبا صاحب، ماشاءاللہ جب سے آپ سے بات چیت کے سیشنز شروع ہوئے ہیں، آپ میں خدا نے جو سب سے بڑی خوبی دے رکھی ہے ماشاءاللہ، اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ ہر ایک چیز میں سادگی کو اپنانا ہی بیسٹ سمجھتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہی سب سے عظیم پہلو ہے سر، کہ جو بھی کہنا ہے سادگی سے کہنا ہے. اور اس بارے میں بھی آپ نے بہت ہی سادگی سے اور سمپلی جوابات دیے جو کہ دل میں اترتے چلے گئے. محترم، ہم شروع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی گفتگو کو لمیٹڈ کرتے ہیں. سر، میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ جی اور آمنہ جی کے گھر میں پیدائش لی انہوں نے. اور شروعات میں حالانکہ شاید مسلمانوں کے ڈیفرنٹ فرقہ ڈیفرنٹ باتیں بتاتے ہیں، کل ملا کے اتنی جانکاری ہے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور ان کے جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ان کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی. پھر یہ معلومات ملتی ہے کہ انہوں نے شروعات میں بکریاں وغیرہ چرائی ہے. جو مجھے معلوم ہے میں وہ بتا رہا ہوں سر. اور اس کے بعد میں الٹیمیٹلی جب وہ 25 سال کی ایج کے تھے یا اس سے کچھ کم کے رہے ہوں گے، تو سعودی عرب مکہ کی مالدار خاتون جو کہ غیر مسلم ہی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسیح تھی، کپڑے کی بہت بڑی بزنس مین تھی، تاجر تھی. انہوں نے ان کی تعریف سن کر کہ یہ نیک ہیں اور ایماندار ہیں، ان کو اپنے یہاں کام پہ رکھ لیا. کچھ دن کام پہ رکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ ان کا رشتہ اور سگائی وغیرہ بھیجنے کا بندوبست ہوا، اور ان لوگوں نے آپس میں شادی کی. میں آپ کی آڈیو سن لیتا ہوں. تو محترم، اب 25 سال کی ایج میں انہوں نے شادی کی 40 سال کی بیوہ سے. چلیے آج کی دنیا میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلیے بھائی ایک لیڈی ہیں، بہت بڑی بزنس پرسن ہیں، بزنس مین ہیں، اور انہوں نے مان لیجیے جیسے کہ کہا جاتا ہے خود ہی پہل کی یا خود ہی پرپوز کیا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. چلیے ان لوگوں کی شادی ہو گئی سر. تو پھر ہماری جانکاری میں یہ بات ملتی ہے کہ 40 سال کے جب رسول اسلام صاحب ہوئے تو ان کا دعویٰ ہوا ہے نبوت کا، یعنی کہ 15 سال کی بہت اچھی میرڈ لائف وہ لوگ گزار چکے تھے.
तो 40 साल के साथ उम्र के रसूल इस्लाम साहब हो गए, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10-11 साल तक वो वहीं पे रहे हैं मक्के पे, और 10-12-13 फॉलोअर्स उनके मुश्किल से बने हैं। और जो भी कुछ मामलात हैं वो तो डिटेल से लंबी लंबी बातें हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि उनके कपड़े की तिजारत के सिलसिले में वो वहां से बाहर भी निकले हैं और आना जाना किया है बिजनेस के सिलसिले में। मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैंने आप ठीक है, आप सवाल करें। हिंदुओं के बुजुर्ग लोग जो आपस में बातें करते हैं सर, ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए, वो ये कहते हैं, मुझे उस मुल्क का नाम नहीं याद रहता जिसमें वो रसूल इस्लाम साहब जाया करते थे, कि वहां पे उनकी कुछ मुलाकात हुई है हिंदू फिलोसफर से या हिंदुओं के विद्वानों से, हिंदू उर्दू बोलूं आलिम लोगों से। कुछ तो उन्हें कॉन्सेप्ट यहाँ का ये मिला, उन्हें सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिली, उन्हें जो पुराण ये लिखे हैं, पुराण नाम की किताबें लिखी हुई हैं, इसके रिगार्डिंग जानकारी मिली। एक गरुड़ पुराण में ये बातें लिखी हुई हैं, जन्नत और दोज़ख का बिल्कुल यही तस्वीर लिखा हुआ था जो कि रसूल इस्लाम साहब ने बताया। तो लोग कहते हैं कुछ तो बातें उन्हें यहाँ से मिल गई, और कुछ बाइबल वगैरह में लिखी हुई थी, और उन्होंने सबको इकट्ठा करके, सबको एक साथ इकट्ठा करके अपना एक धर्म बना दिया, या ये कि बताना शुरू किया। तो सर अगर एक आम आदमी या एक तनकीद निगार इस तरह की बातें कहे तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? क्योंकि माशाल्लाह आपका दावा एक मामूर मिनल्लाह होने का है, तो आपसे सरपरस्ती या इसमें गाइडेंस जरूर लेना चाहेंगे सर, तो बताएं। शुक्रिया। मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब, मैं इस सिलसिले में जवाबन गुजारिश करता हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि वहां पर मक्का में भी कुछ यहूदियों ने इसके या ईसाइयों ने इतराज किए थे कि आप अंजील और तौरात से ये बातें लिखते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने बाज़ सूरतों में, बाज़ आयात में बड़ी खोल दिया है कि जिस इंसान को तुम ये कह रहे हो कि वो अंजील से या तौरात से बातें लिखता है, वो तो उम्मी इंसान है, वो तो लिखना पढ़ना ही नहीं जानता। और कुरान करीम की किताब इतनी फसाहत से भरी हुई है कि उस जमाने की जो शायरी शोरा थे अरब के, वो बड़े अपने आप को फख्र करते थे कि अपनी जबान पर। तो कुरान करीम की फसाहत के आगे जो आयात या सूरतें नाज़िल हो रही थी आज़म पर, वो भी दंग रह जाते थे, वो भी मानते थे कि हाँ वाकई ये कलाम है। तो इस किस्म की बातें एक उम्मी इंसान जो लिखना पढ़ना ही नहीं चाहता, वो किसी दूसरी मजहब की किताब से वो कैसे वो नकल कर सकता था? कॉमन सेंस की बात है। दूसरा ये भी आप पर इतराज हुआ था कि कोई और आदमी इन्होंने घर रखा हुआ है तो वो इनको लिख कर देता है। तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने जवाब दिया है आयात में कि जिस बंदे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं मुखालफीन, वो तो अजमी है, उसकी जबान अजमी है। तो ये कुरान तो अरबी जबान में बड़ी फसाहत वाली जबान में उतर रहा है, नाज़िल हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अजमी इंसान ये लेकर अरबी कलाम दे मोहम्मदी अरबी सिस्टम को? तो उसकी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये मुखालफों के जो बेबुनियाद इतराज थे उस जमाने में इनका बड़ा शाफी जवाब दे दिया है। अब भी मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि अगर कोई हिंदू का है, ईसाई का है या यहूदी का है कि हमने ये सारा अंजील से, तौरात से या हिंदुओं की किसी किताब से लिखकर ये किताब बनाई है, उनको कहें कि जिस बंदे की तरफ आप कह रहे हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने लिखा है, वो तो उम्मी इंसान था, वो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको तो अपना नाम लिखना नहीं आता था। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उनका नाम सिखाया, बताया, तो फिर वो उस नाम लिख देते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये मकसद काफी है आपके सवाल के जवाब में। बाकी तो फिर ठीक है, शादी उन्होंने की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ताजिर थी। एक दो दफा शादी से पहले हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तिजारत के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु को भेजा अपना माल देकर। तो वो बड़े खरे थे अपनी इस तिजारत में, उनकी जानतदारी, उनकी लियाकत को देखा तो उनके दिल में फिर आया कि मैं, और बेवा थी चूंकि, भी मैं प्रपोज करूं जो मैंने सुना हुआ है, जो मेरा थोड़ा बहुत इल्म है तारीख़ इस्लाम के हवाले से। तो फिर आसम ने फिर अपने पूछा जो उनके जिनके पास गालिबन अबू तालिब से, तो उनसे पूछा, तो ये रजामंदी के साथ फिर उनका अकद हो गया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। फिर वो बहुत मालदार थी। तो एक दफा मैंने सुना हुआ है कि एक दफा आसम घर में आए, बड़े गमगीन थे, अफसरदा थे। तो जब वो आए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ऐ मोहम्मद, तू क्यों घबराया हुआ परेशान है?
تو آصم نے اپنی زوجہ محترمہ کو جواب دیا کہ میں ادھر گیا تھا، وہاں پہ دیکھا ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، بے آسرا ہیں، میں بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا ان کے لیے نا، یعنی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آصم کا یہ جواب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو میں نے سنا ہے، کہ سارا مال جو اپنا تھا وہ ڈھیر لگا دیا اور کہا اپنے خامند کو، محمد صلی کو بھی سب مکے کی سرداروں کو بلاؤ۔ تو وہ آئے، دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارا مال محمد صلی کو دے دیا ہے۔ تو محمد صلی اتنے عاجز انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا تھے اور مخلوق خدا کی محبت میں اتنا فنا تھی، وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں۔ بہرحال امید ہے کافی میں نے بیان کر دیا، اگلا پھر کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ فیصل بھائی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک مختلف اینگل سے سوال کر رہے ہیں اور بطور امیت اگروال کے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ محترم جمبا صاحب مسیح الزماں کے طور پر بھی مبعوث ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب والے جو ہیں وہ بھی ان سے ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں، اور ان کو حق ہے کہ اسلام پر جو بھی ان کے اعتراضات ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو وہ ان سب کا جواب دینا بھی جمبا صاحب کے ذمہ ہے۔ جی مغل میم، میں اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر پا رہا ہوں اور انشاءاللہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے گفتگو کو دیکھتے ہوئے، اور لیکن جو مین اور بیسک سوال ہے وہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ شکریہ۔ نہیں فیصل بھائی، آپ کھل کے سوال کریں، آپ کو لمیٹڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ گروپ جو ہے وہ انٹرنیشنل گروپ ہے اور اس میں ہر قسم کے مذہب سے تعلق رکھنے والے اور فرقہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو پراسپیکٹ ہے وہ بہت ہی وسیع ہونا چاہیے۔ محترم عبدالغفار جمبا صاحب، ہم انشاءاللہ اس کو لمیٹڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک لڑکا، کنوارا لڑکا 25 سال کی، ظاہر سی بات ہے بہت ہی بھرپور جوانی کہہ لیجئے یا نوجوانی، جو بھی لفظ کہیں گے، ان کو ایک بہت ہی مالدار عورت کا رشتہ ملا جو کہ ویل سیٹلڈ تھی، کپڑے کی بہت بڑی تاجر تھی اور پورے مکے پہ ان کا راج چلتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ مکے کے اکثر و بیشتر لوگ ان کے قرضدار رہتے تھے، مطلب کپڑا ادھار لیتے تھے اس ریگارڈنگ۔ تو محترم ایک اچھی خاصی زندگی ماشاءاللہ دنیاوی بھی انہیں مل گئی اور ایک مالدار عورت کا ساتھ مل گیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت اچھا ساتھ رہا ہے، کیونکہ سب سے لمبا پیریڈ شادی شدہ زندگی کا ان کا خدیجہ جی علیہ السلام کے ساتھ ہی چلا ہے سر۔ تو جب سب کچھ اچھا چل رہا تھا، سب معاملات اچھے چل رہے تھے، اب 15 سال بعد جب سے ان کا نبوت کا دعویٰ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹینشنیں اتپن ہو گئی، کریٹ ہو گئی، اور بہت سارے لوگ خلاف بھی ہو گئے، اور جو لوگ ان کو سلام کرتے تھے، ان کے قرضدار ہونے کی وجہ سے ان سے دب کے چلتے تھے خدیجہ جی سے، ان لوگوں کا بھی بولنے کا موقع زیادہ مل گیا ہوگا کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی یہ بات تھی۔ تو اس طرح کی الجھنوں کا شکار ہونا، اور الٹیمیٹلی چلیے نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ چلا، بٹ 25 سال سے لے کے اور جہاں تک مجھے علم ہے 51، 52 یا 53 سال تک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 25-28 سال کی زندگی خدیجہ جی علیہ السلام کے ساتھ ہی گزری ہے، اور انہوں نے جیسے کہ سنا گیا ہے کہ کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، سوچنا اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات۔ بٹ محترم ایسی شخصیت جو کہ 25-28 سال تک بہت ہی سنسیئرلی اور سیریسلی ایک لیڈی کے ساتھ رہے ہیں، تو آخر پھر یہ ایسا کیا ہوا کہ اگلے 10 سالوں میں 10، 11، 12 شادی ہوگی سر؟ تو شخصیت کیسے بدل جاتی ہے، کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، چھوٹے چھوٹے جواب اگر آپ کی طرف سے آئیں تو انشاءاللہ میرے سوال زیادہ ہو سکتے ہیں۔ محترم امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس میں ہم نے باتیں کی، اس میں 2 سوال بن جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، دیکھیں آپ نے خود فرمایا ہے کہ مالدار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عاصم کے ساتھ شادی ان کی ہو گئی، عاصم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر وہ کام کرتے تھے، بیوی مالدار تھی، تو بڑی اچھی زندگی تھی۔ یہی بات ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے جو برگزیدہ مرسل ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جس قوم میں ہوتی ہیں، وہ اپنی دعوت سے پہلے، خدا کے کھڑا کرنے سے پہلے بڑے معزز ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کسی بالا ہستی کے حکم پر یہ کام کیا تھا،
ان کو شوق نہیں ہوتا کہ میں بڑا اچھا ہے اپنی کمیونٹی میں، قبیلے میں بڑا عزت ہے، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں سے، مخالفوں سے گالیاں شروع کر دیں اس شوق سے۔ یہ ایک دلیل میں کہتا ہوں کہ یہ سچائی کی دلیل ہے عاصم کی، کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ پھر وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر، اللہ کے حکم پر پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا دوسرا حصہ ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کر کے گزارے تھے، اور تقریباً سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بطن سے پیدا ہوئے، سوائے ابراہیم کے جو ایک صاحبزادہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا بعد میں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ 25 سال تو انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے، پھر اگلے 10 سال زندگی جو ہے یعنی ان کی وفات کے بعد انہوں نے پھر کافی شادیاں کر لی۔ لیکن میں اس سلسلے میں بڑی مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے کہ انسان کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ایک فطری ایک طبعی چیز ہے دنیا میں، انسان جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ضرورتیں ہوتی ہیں، مردوں کو عورتوں کی ضرورتیں ہیں، عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حساب سے اگر نیچرل پروسیس کے حساب سے دیکھا جائے تو عاصم کی ایک ہی شادی ہے، وہ پہلی شادی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ آپ سرسم کے سارے مسائل بھی حل ہو گئے، مالدار تھی، آپ بھرپور طریقے سے اپنی خواہش جو ہے خدمت خیر کی وہ پوری کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد جو آپ سرسم نے شادیاں کی، 10 کی ہیں، مطلب کہ مختلف روایتیں ہیں، میں اس سلسلے میں یہی عرض کرتا ہوں آپ کے آگے اور باقی سامعین جو سن رہے ہیں، وہ ساری شادیاں اللہ نے خدا تعالیٰ کے حکم پر کی۔ دیکھیں یہ جب پہلی شادی انہوں نے کی، آپ کی عمر 25 سال اور جس سے شادی کی اس کی عمر 40 سال، اور پھر وہ بیوہ کے بچے بھی تھے۔ بعد میں شادیاں کی عاصم نے، مثلا ایک ان میں کماری بھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ہم عمر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہم عمر سی، پھر وہ عمر سے چھوٹی بھی شادیاں کی۔ یہ ساری شادیاں جب ہم دیکھتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کو، عاصم کی زندگی کو، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ساری شادیاں، چونکہ عاصم ایک نبی تھے، ایک رول ماڈل تھے اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے حکم دے کر یہ شادیاں اللہ کے اذن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ایک اسوہ حسنہ، ایک عمل دیا اپنی امت کو، اور بہت ساری باتیں تاکہ میرے بعد میری امت کو یہ ان معاملات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بانی اسلام یہ ساری باتیں کیا کیا کر کے گیا ہے۔ تو محترم امیر فیصل صاحب، یہ کافی بات ہے، تفصیل میں جائیں گے تو پھر لمبا سلسلہ شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ شادی پہلی تو ایک عام جو ہر انسان کو ایک شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق عاصم نے شادی فرمائی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ باقی شادیاں ان کی وفات کے بعد جو کی ہیں، 10 کی ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ سسم نے وہ کی ہیں، اور امت کے لیے ان میں ایک آپ کا نمونہ تھا، آپ نے لیسن دیے ہیں امت کے لیے کہ ان کے بعد یعنی عاصم کی وفات کے بعد امت میں آپ کا نمونہ موجود ہو، اس کے مطابق پھر رشتے ناطے کا سلسلے چلیں۔ تو میرا خیال جواب ٹھیک ہے میرا، اور اگلا پھر کوئی بات ہے تو کریں۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، اصل میں خود ہی شارٹیسٹ سے شارٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور کافی کوشچنس میں نے لسٹ سے ایک طرح سے کٹ کر دیے ہیں محترم۔ صرف آپ اتنا بتا دیجئے، ہم مختصر سوال و جواب کر لیتے ہیں کہ یہ 10-11 شادیاں جو ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے عملاً کر کے دکھائی، اب 11-12 شادیاں کی، کچھ لونڈی بھی رکھی، وہ تو عملاً کر لیا، بٹ حکم تو یہی دیا نا کہ مسلمان جو بڑے سے بڑا فن خواہ یا مالدار بھی ہوگا وہ بس ایک ٹائم میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تو ویسے بھی کہہ سکتے تھے محترم بنا اتنی شادیاں کیے کہ بھائی 4 شادیوں تک اجازت ہے تمہیں۔ اگر انہوں نے عمل کیا بھی، 11-12-13 شادیاں کی بھی، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں 16-17 لونڈیاں تھی، چلیے 30 لیڈیز ہو گئی، تو اگر انہوں نے عمل کیا تو حکم تو نہیں دے دیا نا سر۔ اور اگر یہی حکم دینا تھا کہ 4 ہی شادیوں تک الاؤڈ ہیں تو سمپلی حکم دیا جا سکتا تھا۔ اس ریگارڈنگ آپ کا شارٹیسٹ جواب سر پلیز عنایت کریں، شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ کا وزیدہ نبی جو بھی ہوگا جس پر اس کی شریعت نازل ہوتی ہے، تو اس نے کیا اس میں دخل دینا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عاصم کو چھوٹ دی، آپ سرسم نے ایک وقت میں غالباً
7 شادیاں رکھی ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے تھا صرف. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے شادیاں کی. مثلا عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے بعض بیوہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کی، مطلب کہ ان کو مطلب سہارا مل جائے. اور مطلب کہ ایسی جنگیں ہوتی تھیں، پھر وہ عورتیں آ جاتی تھیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا، ان کے تحفظ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پھر ہم نے وہ شادیاں کی اور نمونہ دکھایا اپنی امت کو. آپ کی شادیوں میں بہت سبق ہیں آپ کی امت کے لیے. باقی یہ جو آپ کا سوال ہے، وہ 4 شادیوں کی تو ہم نے کیا امت کو کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ ایک مومن جو ہے اگر وہ صحت مند ہے، مالدار ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو وہ 4 شادیوں تک کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی آپ کا جواب ہو گیا. محترم عبد الغفار جنبا صاحب، آپ قرآن کے ریگارڈنگ جو بھی بات بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بتائیں گے. آپ امیر فیصل کو اس لیے بتا پا رہے ہیں کہ امیر فیصل مسلمان ہو چکا ہے اور آپ سے سوال کر رہا ہے. بٹ غیر مسلم یا امت اگروال یا ایک آریہ سماجی تو آپ سے ڈائریکٹ یہ کہے گا بھائی قرآن تو انہی کا لکھا ہوا ہے نا، انہی شخصیت کا. اب انہوں نے 4 لکھ دی اور کر لی اتنی اپنے آپ. خیر میں اسے اور مختصر کرتا ہوں سر، کہ آپ نے کہا انہوں نے بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے شادی کی اور کسی نہ کسی وجہ سے کی، جنگ میں یتیم ہو گئی یا انہیں مطلب وہ نیڈڈ تھی لیڈیز اور کچھ بیوہ تھی تو انہیں سہارا مل جائے. تو سر جس وقت بھی یہ شادی ہوئی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کیا کہتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، یعنی کہ عمر جو بڑھ رہی ہے وہ تو بڑھ رہی ہے. آج اگر ایک عورت 40 سال کی ہے اور 5 سال تک ساتھ رہ لی تو 45 سال کی ہو گئی، یعنی کہ 5 سال اس کی ایج بڑھ گئی. تو اس وقت تو سر اسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جتنی ایج بڑھتی چلی جائے گی اتنی آدمی کے سہارے کی، آدمی کی سنگت کی ضرورت ہوگی، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے سر، تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ رسول اسلام صاحب کے ساتھ جتنا ٹائم ان لوگوں کا گزرا اور لگ بھگ 63 سال کی عمر میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر کے اس دنیا سے، اور ان کے انتقال سے پہلے یہ وہ لکھ کے گئے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھ کے گئے ہیں کیونکہ ایک آریہ سماجی بات کر رہا ہے سر کہ اب یہ بیویاں جو ان کی تھیں وہ تمہاری مائیں ہو گئی ہیں، یعنی کہ امت کی مائیں، اور اب ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. سر ایک طرف تو بیواؤں سے شادی کی جا رہی ہیں کہ ان کو سہارا مل جائے، ان کو ایک سرتاج مل جائے، جیسے مجازی خدا کہتے ہیں آدمی کو، شوہر کو وہ مل جائے. اور جب ان کی عمر بڑھ رہی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایک بین لگا کے چلے گئے اور ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے لائنز کھینچ کے چلے گئے کہ اب آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. تو کون سی بات کو مانا جائے رسول اسلام صاحب کی شخصیت کے کہ وہ بات صحیح تھی کہ انہوں نے بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے شادی کی، یا پھر یہ بات صحیح ہے کہ جب بیواؤں کو اور زیادہ ضرورت تھی تو انہیں بے شوہر کا کر کے چلے گئے اور اجازت یہ دے کر ہی نہیں گئے کہ اب آپ شادی کر لو. تو کیا یہ اپنے آپ میں کھلے تضاد نہیں محترم؟ بتائیں. شکریہ. محترم جناب امیر فیصل صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو سوال تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے قرآن کریم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، تو قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ نہیں وہ پاک وحی ہے جو محمد عربی وسلم پر نازل ہوئی ہے. اگر ایک مخالف کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو کہتا ہوں لکھا ہے، تو یہ ایک ایسا تنازع ہے، اس میں کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے قرآن کریم میں بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کام ہے جو میں کہتا ہوں وہ تبلیغ کرتا چلا جا، لیکن تیرا کام یہ دروغہ نہیں ہے تو کہ لوگوں کو زور سے منوانا. تو ٹھیک ہے، کوئی مانتا ہے اوکے، ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق تو فلاح پائے گا جو مانے گا، قرآن کو مانے گا، عاصم کو مانے گا. جو نہیں مانے گا تو پھر ان کا معاملہ اس کا خدا کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے اپنی زندگی میں پروٹیکشن دی اور مختلف حوالات سے وہ شادی ہوئی عاصم کی، بیواؤں سے بھی ہوئی، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کم عورتیں جو تھیں ان سے بھی ہوئی. تو مسئلہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وفات کے بعد یہ جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا یا وہ شادی نہیں کرے گی، تو اس میں بھی میں ہی سمجھتا ہوں، میرا فہم کہتا ہے کہ اس میں بھی وہ جو ہماری ام المومنین ان کی ایک رسپیکٹ ان کو دی گئی ہے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، تو یہ ان کے لیے ام المومنین کے طور پر وہ زندگی اگر گزار کے اللہ کے پاس جائیں گی تو یہ ان کے لیے رسپیکٹ ہے، ان کی عزت کا ہے.
باقی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مطلب کہ نبی کی جو بیویاں ہیں ام المومنین ہیں وہ غیر نبی سے شادی نہ کریں نبی کے وفات کے بعد. تو یہ حکم اللہ کا ہے, ہم تو اللہ کا حکم کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے. باقی امیر فیصل صاحب ٹھیک ہے, اعتراض تو ہوتے رہتے ہیں, کسی کو منانا تو پھر نبی کا یا مرسل کا کام نہیں ہوتا. بہرحال جو مانتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر سچا نبی ہے کوئی کسی وقت نازل ہوا تو اس کو ماننے والا تو فلاح پائے گا, جو نہیں مانے گا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ کافی ہے جواب. محترم عبدالغفار جمبا صاحب, میں تو خود بخود ہی بہت شارٹ لسٹڈ کر رہا ہوں سر, روایتیں بھی, کیونکہ روایتوں میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے. جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ جب یہ والی آیت بتائی گئی کہ آسمان سے آ گئی ہے, بھلے ہی تو غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں کہ خود ہی سے بنا رکھا ہے سب کچھ, کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ مائیں ہو گئی ہیں, تو روایتیں یہ کہتی ہیں ان کے کوئی کزن تھے عائشہ جی علیہ السلام کے, تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کہہ دیا تھا کہ جب رسول اسلام صاحب کی وفات ہو جائے گی تو وہ عائشہ جی سے جائز طور پر نکاح کر لیں گے, اور یہ بات رسول اسلام صاحب کے کانوں تک پہنچ گئی تھی تو آسمان سے یہ آیتیں آ گئیں سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیوی کے لیے ذرا سے ورڈ سن لیے تو آیتیں آ گئیں, اور وڈمبنا دیکھیے کہ ان کی عمر بتائی جاتی ہے ادھک سے ادھک میکسیمم 18 سال کی تھی عائشہ جی کی جب یہ بیوہ ہو گئی, اور یہ سب کو بتایا کہ ان کی بھی ایج 63 سال ہی کی ہوئی ہے جب یہ دنیا سے گئی ہیں. تو 63 مائنس 18 45 ایئرس. جی محترم جمعہ صاحب, ایک جنرل سوال میں بھی کر لیتی ہوں. میں موسٹلی تو آپ کے دعویٰ جات اور کے حوالے سے سوال کروں گی اگر ٹائم بچا تو, لیکن ایک جنرل سوال میں بھی کر لیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ مذاہب کے اندر بند ہو کر انسانوں کا ویژن بہت محدود ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے اپنے مذہب کی حمایت میں ہمیشہ تلوار سونت کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, اور ان کے لیے اپنے اپنے مذہب کا جو بانی ہے وہ ٹاپ پریورٹی پر آ جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور شاعر مشرق نے یہ بھی فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. مسلمان چونکہ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے دنیاوی ترقی کی روح سے بھی اور روحانی ترقی کی روح سے بھی بہت پیچھے کہیں رہ گئے ہیں. اور اہل مغرب نے جب سے یہ مذہب کے جھگڑے جو ہیں وہ نکال پھینکے اور ہر مذہب کو ہر ایک کا پرسنل معاملہ قرار دے دیا, تو وہ بڑی تیزی سے ہر میدان میں ترقی کر رہے ہیں, اخلاقی میدان میں بھی اور مادی میدان میں بھی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ 35 سالہ لمبا ٹائم بیوگی کے دوران گزارنا, جبکہ چلیے آدمی تو 4 شادیاں کر لے, اور رسول اسلام صاحب کی بتائی جاتی ہیں بیواؤں سے شادی کی, اور ایک اس بیوی کو جو سب سے چہتی تھی جو سب سے کم عمر تھی اس کو مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ 45 سال تک بیوگی کی زندگی گزارے سر. تو کیا یہ رسولوں کا ایک آپس میں تضاد نہیں؟ پلس ایک لاسٹ کوشچن بس رہ جائے گا اس ریگارڈنگ, پھر میں اگلے ٹاپک پہ آؤں گا. محترم جناب امیر فیصل صاحب, میں اپنے فیت اور عقیدے کے مطابق آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم, ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی جناب سے نازل ہوا ہے. اس میں جب ایک حکم آ گیا ہے تو اس حکم پر عمل کرنا, اگر کوئی مخالف کہتا ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے پاس سے بنا لیا, تو یہ اس کی سوچ ہے نا, دین میں تو کوئی جبر نہیں, جو چاہے کوئی سوچتا پھرے. لیکن ہم ماننے والے مومن جو ہیں ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہی مومنوں پر فرض ہے. باقی آپ نے یہ جو کہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آسم کی زندگی میں ہی کوئی کسی نے رشتہ کہا تھا بھی میں شادی کر لوں گا,
تو جب میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ روایت کیسی ہے، اس کا کیا سورس ہے، کون ہے، میں نے تو ابھی تک نہیں سنا تھا، یہ آپ کے منہ سے پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اگر سچی بھی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، قرآن کریم میں آ گیا، وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں آ گیا، تو اس کے بعد تو پھر کوئی بھی نبی کی جو زوجہ ہے تو وہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑے گی، اور نہیں توڑا کسی نے، بلکہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنا زندگی گزاری، اپنے بعد کی بیوگی کی زندگی خود اپنی مرضی سے گزاری، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا، ایک عزت دی ام المومنین ہونے کا، تو یہ اپنی مرضی سے انہوں نے پھر زندگی گزاری. 35 سال تھی بیوی کی زندگی جتنی بھی تھی، تو بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. دوسری میں زیادہ مور صاحبہ کا جو سوال ہے اس سلسلے میں کہوں گا کہ دیکھیں میں تو بڑا کھلے ذہن کا آدمی ہوں، مذہب ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا. ہر انسان پر جو مسلمان ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی احکامات پر اس پر عمل کرے، اور باقی آزادی ہونی چاہیے، انسان کا کھلا ذہن ہے. اسلام تو نہیں منع کرتا، اسلام تو قرآن میں تو بار بار تدبر اور تفکر کی حکم دیا گیا ہے. اگر جن فرقوں میں ہم پھنس گئے یا جنہوں نے ہمیں پھنسا دیا مذہب کے نام پر، مرزا غلام صاحب کے نام پر یا محمد صاحب کے نام پر، وہ جو اپنی دکانیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ جو اپنے پاس سے پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں، ان کی مومنوں کو چاہیے ان کا نہ ان پر عمل کریں اور ان کو چھوڑ دیں. اصل جو تعلیم ہے شریعت ہے قرآن میں ہے، آسم کی فرمودات کی فالو کریں، قرآن کی تعلیمات کو فالو کریں، اپنے ذہن کو کھولیں، بند نہ کریں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرمایا، میں کھڑا ہوں، میرے باپ دادا احمدی چلے آ رہے ہیں، ہر قربانی دیتے آ رہے ہیں. بڑی صاف دلی سے میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ جو ہے قادیان کی، کہ تمہارے خلیفے ہیں، جو بھی تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں سب جھوٹ ہے. الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے جھوٹ بولا بشیر الدین محمود نے، اگر نہیں بولا تو بتاؤ مجھے دلیل دو. میں دلیل کی بات کر رہا ہوں، وہ اخراج مقاطع کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں کون ظلم کر رہا ہے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، احمدیت کے نام پر کون ظلم کر رہا ہے. میں آنے والا تو نہیں کر رہا، آنے والا تو بڑی جانداری سے کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ سب جھوٹ ہے، اللہ نے مجھے بتایا، میں مامور ہوں، اللہ نے مجھے اس نشان رحمت کا مستحق بنایا. اگر تم ثابت کر دو کہ بشیر الدین محمود ہی وہ ذکی غلام نشان رحمت تھا تو میں اپنے جو اپنا دعویٰ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن آگے سے 18 سال ہو گئے یہ ظلم و ستم، وہ جو شیب ابی طالب مسلم سے کیا تھا تو وہ میرے ساتھ جاری ہے. اس لیے میں تو جو علامہ اقبال نے کہا ہے بالکل اچھا کہا ہے اس نے. یہ مولویوں پر آج کل جماعتی احمدیہ میں کیا ہے، یہ مولویت ہے. وہ ایک کا نام خلیفہ دے کو بیٹھا ہوتا ہے سارا کو سب کو پکڑ کے، اور نیچے پھر انہوں نے سارا حوالے مولوی کے حوالے کیا ہوا ہے، مربیوں کے حوالے، مطلب سب یہ لوگ ذہن بند کرتے ہیں. میں الحمدللہ بچپن سے پہلے میں جو سیشن کر چکا ہوں، بتایا ہے کہ میں اس غلامی کے نظام میں نہیں گیا، اپنا ذہن کھلا ہے میرا، اور میں سب کو کہوں گا کہ اپنا ذہن کھلا رکھو. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے تدبر اور تفکر کرو، اور ہمیں کرنا چاہیے. اس قسم کے سسٹم جو بنا دیے گئے ہیں بشیر الدین محمود نے یا کسی اور فرقے میں اگر ہوں گے تو چھوڑو ان کو، اپنی غور و فکر کرو، اللہ سے دعا کرو. آپ کا بھی ذہن اسی طرح ہے جس طرح ویسٹرن جو لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اللہ نے دماغ دیا، آپ کو بھی دیے ہوئے ہیں. آپ کیوں ایک دائرے میں بند ہو کر ایک کنویں کے ڈڈو بن کر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ کھلا ذہن کریں، اور اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ تم اپنا ذہن بند کر لو اور تفکر نہ کرو اور تدبر نہ کرو. تو بالکل میں اجالا مور صاحب آپ کی سوال کی تائید میں کہتا ہوں، لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ کھلے ذہن رکھیں. ان کو اللہ نے ذہن دیا ہے، سوچ دیا ہے، اور اپنا بنیادی حق دیا ہے. تو اس قسم کے یہ جو نظام بنا کے لوگ سیر کر کے بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اپنے دائرے سے اس قسم کے نظاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے لیے، اور اپنے ضرور سے کام لینا چاہیے. اگر اسلام مسلمان ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈاکٹر عبدالسلام کیا مطلب کہ سینکڑوں ڈاکٹر عبدالسلام بھی پیدا ہو جائیں گے مسلمانوں میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں بھی جب سے 18 سالوں میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، وہ بھاگ کو احمدی بیچارے ادھر ہی اس سسٹم میں گھستے ہیں، اسی ان کو پتہ ہی اسیری پسند ہے کہ غلامی سے ان کو محبت ہو گئی اور نہیں ذہن کھول رہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے انسان کا بھی بیچارہ کیا کرے، وہ تو سمجھا ہی سکتا نا. تو اللہ کرے
میرے احمدی بہن بھائی بزرگ جو ہیں وہ غیر احمدی بہن بھائی بزرگ ہیں وہ اس بات پر عمل کریں کہ وہ اپنا ذہن کھولیں. اسلام کسی کو تدبر اور تفکر سے نہیں روکتا، تو لکیروں کو فقیر نہ بنے. اور یہ چیزیں ہمیں چاہیے کہ بانی اسلام کی طرف نہیں ہمیں منسوب کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں یا پابندیاں لگائی ہیں. باقی امیر فیصل صاحب کو کا مل گیا ہوگا سوال کا جواب، میں نے مختصر دیا ہے، تو اگلا کوئی سوال ہو تو وہ کریں. کافی ہے، میں تفصیل چھوڑتا ہوں. محترم عبد الغفار جنبا صاحب، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان باتوں پہ سب پہ آؤں گا، بٹ ابھی ہم رسول اسلام صاحب پر ہی تھے سر. اور ایک لاسٹ کوشچن آپ بتا دیجیے رسول اسلام صاحب پر، اس کے بعد میں تھوڑی سی ڈسکشن صاحب سے مرزا صاحب پر کروں گا اور الٹیمیٹلی آپ پر. محترم یہ بتائیں کہ رسول اسلام صاحب نے ایک منہ بولا بیٹا گود لیا تھا اور اس کو وہ اپنا بیٹا ہی کہنے لگے تھے، سماج میں بھی انہوں نے تعارف کرا دیا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اور اس بیٹے کی انہوں نے شادی کروا دی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی آئی وہ ان کی بہو بن گئی سر. اب ظاہر سی بات ہے کہ امیت اگروال تو یہی کہے گا کہ بھائی خدا معاف کرے امیر فیصل کو کہ وہ پسند آ گئی یا کیا آ گئی. اگر اس میں کچھ کمیاں دیکھی تھی ایز اے لڑکی یا ایز اے لیڈی، اور جب ان کا گھر ٹوٹوایا تو پھر شادی خود کیوں کی؟ اور اگر اس میں کوئی کمی نہیں تھی اس لڑکی میں یا اس عورت میں یا جو بھی ہوگی، تو پھر آخر گھر کو کیوں توڑوایا گیا سر؟ ایک تو یہ سوال. اور یہ پھر کہ اگر بہو سے شادی کرنی تھی تو پھر ایک آیت آ گئی کہ جی جو گود لیا ہوا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں. اور یہی وہ لڑکی یا عورت تھی جس سے نکاح بھی نہ کہہ کے بلکہ صرف یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی آسمان پہ نکاح ہو گیا. ابھی آسمان پہ نکاح ہو گیا اور یہ گیا. اس پہ آپ شارٹیسٹ کمنٹس دے دیجئے، پھر اگلا سوال میں مرزا صاحب پہ کروں گا سر. شکریہ. محترم جناب امیر فیصل صاحب، یہ صورت احزاب میں یہ سارا باتیں آئی ہیں جو آپ نے اپنے سوال میں پوچھی ہیں مجھ سے. تو یہ جو زید تھا منہ بولا بیٹا تھا عاصم کا، تو وہ ان کے ساتھ جو زینب کی شادی ہوئی تھی تو عاصم کی میرا لگتا ہے کہ پھپھی کی بیٹی تھی. تو ایک ان کا خاندان تو ایک بلند خان تھا قریش کا، تو زید ایک غلام تھے اللہ کے اور منہ بولے بیٹے تھے عاصم کے. تو یہ شادی ہوئی تو عاصم کی خواہش تھی بھی ایک یہ شادی کامیاب ہو. جب ہم وہ متعلقہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کی یہی خواہش تھی بھی سمجھاتے رہے اپنے طریقے سے بھی یہ شادی کامیاب ہو، یہ زید جو ہے طلاق نہ دے زینب کو. لیکن بہرحال انہوں نے پھر طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اللہ تعالی کے حکم پر پھر ہمارا ایمان ہے. بہرحال مخالف کیا سمجھتا ہے ہمیں تو نہیں اس سے کنسرن، وہ جو بھی سمجھے کوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اللہ تعالی نے پھر زینب سے شادی کی. اور پھر اس میں بھی یہ سبق دے دیا کہ دیکھو کہ یہ منہ بلے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ منہ بلے بیٹے ہی ہوتے ہیں. ان کی طلاق شدہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے جس نے اپنا کو منہ بولا بیٹا بنایا وہ شادی کر سکتا ہے. بیٹے اصل میں وہی ہوتے ہیں، اصل جو انسان کے اپنے تخم سے اپنی بیوی سے ہوتے ہیں وہی بیٹے ہوتے ہیں. ان کی ملے کے بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن منہ بلے بیٹے جو ہوتا ہے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس سے پھر وہ جس کا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے. اس میں ایک لیسن ملا ہے مسلمانوں کو امت میں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو مخالف ہے وہ جو سمجھتا ہے جو کہتا ہے یہ اعتراض کرتا ہے تو اس میں بل اس کا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختصر میں نے جواب دیا ہے. باقی کوئی مانے یا نہ مانے اس میں تو کوئی دین میں جبر نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے. تو بال امیر فیصل صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جواب کافی ہے میرا آپ کے لیے. تو باقی اگلا کوئی سوال. جی محترم عبد الغفار جنبا صاحب شکریہ. بس ایک بات یہ بتا دیجیے پھر میں مرزا صاحب پہ آپ سے سوالات کرتا ہوں سر، کیونکہ احمدی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. رسول اسلام صاحب نے یہ کہا کہ آسمان پر نکاح ہو گیا ہے، ان کا شاید زینب جی سے جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی. تو کیا اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رسول ہے یا کیا کہتے ہیں نبی ہے، اور وہ کسی عورت کو یہ کہے کہ آسمان پر میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کیا اس عورت کو مان لینا چاہیے سر، یا یہ کہ ثبوت مانگنا چاہیے، یا ایک نبی ہوتے ہی ایک شخصیت کو یہ حق مل جاتا ہے کہ کسی بھی عورت کو جا کے اطلاع دے دے کہ بھائی میرا نکاح آسمانوں پہ ہو گیا ہے؟ تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے سر؟ اور مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس ریگارڈنگ کہ کیا ایک نبی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اے نبی تم ڈرو کا نہیں ہو، تمہارا کام صرف ہماری باتیں پہنچا دینا ہے،
تو اگر کوئی بھی نبی ہونے کا دعویدار یہ کہے کہ میرا آسمان پہ نکاح ہو گیا ہے اور کسی عورت کو یہ بات کہے تو کیا اس عورت کو مان لینا چاہیے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم جناب امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے آسمان پر آپ کا نکاح ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ زید نے اپنی زوجہ زینب کو طلاق دے دی تھی، اس کے بعد باقاعدہ نکاح ہوا تھا آسم کے ساتھ۔ اگر کوئی مطلب کہ مسلمان بھائی کہتا ہے کہ نہیں جی اس کے بعد پھر وہ آسمان پر نکاح ہو گیا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا آسم سے کوئی نکاح نہیں ہوتا، مجھے ثبوت دے اس بات کا۔ جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، باقاعدہ ان کا نکاح ہوا۔ تو دوسری آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی نبی یا کوئی معمور کوئی انسان کہتا ہے کسی کو، کسی خاتون کو کہ میرا اللہ نے آپ کے ساتھ نکاح آسمان پر کر دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، مطلب کہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں، اور پیشگوئیوں میں اگر سچی پیشگوئیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اور یہ ایک الگ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سوال کے جواب میں نے مختصر دے دیا ہے، تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سوال آئے گا تو میں اس کی پھر تشریح کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم و فراز بخشی ہے اس حوالے سے۔ کافی ہے جواب، اگلا بات۔ جی محترم المقام علی جناب عبدالغفار جندہ صاحب، اب آ جاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر۔ قادیان کے چھوٹے سے گاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سے 120 سال پہلے بہت ہی زیادہ جنگل یا پتہ نہیں کیسی کیسی بستی ہوگی سر۔ وہاں پہ ایک بچے نے جنم لیا جن کا نام پھر بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نام ہوا سر۔ اور ان کا بچپن کی بات ہے یا یہ کہ چلیے وہ گھر سے باہر تھوڑے سے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے ہوں گے، یا یہ کہ بینک وغیرہ جو بھی وہاں سے سسٹم ہوتے ہوں گے سر، کیونکہ سرکاری پینشن وغیرہ تو انگریزوں کا نظام تھا تو اچھا ہی نظام تھا سر، تو ان کے فادر یا دادا یا جس کسی کی بھی پینشن لینے کے لیے چیک یا جو بھی ذریعے اس وقت ہوتے ہوں گے بھیجا گیا ان کو، مرزا صاحب کو، ان کے ایک دوست کے ساتھ بینک سے ان لوگوں نے وہ پینشن نکالی بھی ہے، اور وہ دونوں ہی دوست کہیں اور چلے گئے بجائے گھر جانے کے، اس پیسے کو کھایا پیا یا جو بھی کچھ کیا۔ اس کے بعد اب شرمندگی ہوئی یا جو بھی وجوہات ہوئی یا خدا بہتر جانے کہ کیا ان کے دماغوں میں آئی، ڈر آیا گھر والوں کا، کافی لمبا پیریڈ انہوں نے باہر ہی گزارا ہے، اور پھر شاید کسی منشی کی نوکری بھی کی یا سب کچھ کی۔ ایک طرف تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی رسول کا دعوے دار اگر کسی بھی طرح کا جھول ہے اس کی زندگی میں تو اس کا دعویٰ کچا پڑ جاتا ہے، اور ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بچپن میں یا ایسی ایج میں جب انہیں سمجھ بوجھ تھی اچھی خاصی تو انہوں نے پینشن کو خرد برد کیا۔ کیا یہ امانت میں خیانت نہیں بنتی ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم جناب امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے بتایا ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے حوالے سے، جو میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے وہ اس کا واقعہ ہے کہ وہ پینشن نکال لے گئے کہ ان کے ساتھ ان کا کزن تھا مرزا نظام الدین صاحب، تو وہ دنیا دار آدمی تھا، بلکہ میں تو پڑھا وہ ڈاکو تھا، یعنی چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا۔ تو مرزا غلام صاحب کی بیسس سے پہلے کی باتیں ہیں، تو وہ میرے خیال میں بہلا پھسلا کے مرزا غلام صاحب کو کہیں اور لے گیا جگہ پر نا، وہ پیسے سارے جو پینشن کے وہ ختم ہو گئے یا وہ ضائع کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مرزا غلام صاحب کو بھی انسان تھے، نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ایسا نہیں کوئی علیم خبیر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا میں کرنے والا ہوں یا اللہ مجھ سے کیا کام لینے والا ہے، وہ نہیں باتیں، وہ انسان ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جب مرزا غلام صاحب کو پتا لگا بھی میں تو ساری رقم میرے سے تو ضائع ہو گئی ہے، تو پھر یہ میں نے سنا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں گئے، ان کو جاب مل گیا، وہاں پہ انہوں نے نوکری کرنی شروع کر دی، تو کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، میرے خیال میں 3-4 سال انہوں نے ملازمت کی، اس کے بعد پھر وہ گھر واپس آئے۔ تو اس میں مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کے حوالے سے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ اپنی بیسس سے پہلے وہ جاب نہیں کر سکتے، دنیاوی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کس مقام پر کھڑا کرنے والا ہے، کیا ہم مامور یا مرسل بننے والے ہیں۔ تو نارملی زندگی جو ہوتی ہے اکثر ہم دیکھیں تو نبی کھڑے ہوئے ہیں غریبوں سے اللہ نے چنا ان کو، تو غریبوں میں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ مامور بھی فرماتا ہے تو اگر تھوڑی عمر کہہ لیں تو کم از کم 30 سال کے بعد ہی بناتا ہے، جیسے کہ میری 30 سال کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے
مجھ کو معمور فرما دیا تھا ایک مبارک سزا سے اٹھنے کے بعد. تو آج ہم کو 40 سال کے بعد پھر حضرت مرزا غلام صاحب کی تو عمر اس سے بھی زیادہ تھی جب آپ کو پتہ لگا کہ اللہ نے آپ کو معمور مقرر فرما دیا ہے 1884 میں غالباً. تو اس حوالے سے ہم ایک ان کا جو کزن تھا مرزا نظام الدین، وہ دنیا دار آدمی تھا، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ اسلام سے بھی دین اسلام سے بھی مذاق مذوق کرتے تھے. تو بھائی اس قسم کا اس کے ہتھے چڑھ گیا مرزا غلام صاحب. تو بہرحال وہ ایک واقعہ ہوا ہے، تو اس میں ہم مخالف تو کہے گا، اعتراض کرے گا کہ مرزا غلام صاحب نے ایسے وہ پینشن ضائع کر دی یا جو بھی کر دی. بہرحال وہ مرزا غلام صاحب ایک انسان تھے، بشر تھے، تو بشری غلطیاں صحب سارا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی مخالف اعتراض کرتا ہے تو اس میں کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو کیونکہ نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اپنی بحثت سے پہلے اس قسم کی اگر واقعی ان سے ہو جائے کوئی، تو اس میں کیا اعتراض والی بات ہے. وہ بیچارے لا علم ہوتے ہیں ان باتوں سے، اور اس قسم کی چیزیں صحب خطا یہ ہو جاتی ہے ان سے بھی. تو میرے خیال میں امیر فیصل صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب کافی ہے. تو اگلا پھر کچھ سوال کریں. محترم عبد الغفار جمبر صاحب، جو ٹو بی ویری ٹرو اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ سر، آپ مجھے پہلے مذہبی شخصیت ایسے ملے ہیں جنہوں نے کھلا اعتراف یہ کیا ہے کہ ہاں جی جو نبی کا دعوے دار ہوا وہ اپنے بچپن میں یا نبوت سے پہلے بھی کچھ غلطیاں کر دے تو کوئی اس میں بعید نہیں. محترم یہ لوگ احمدی جماعت والے ممبرس ہوئے یا اور مسلمان ہوئے، یہ تو اس کو بہت بڑا دعوے بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ رسول کا جو بھی نبوت کا دعوے دار ہے، نبوت سے پہلے اس کی آپ ایک بھی داغ نہیں دکھا سکتے ہیں، اور نبی کے دعوے کے بعد تو 1000 لوگ الزام لگ جاتے ہیں، بٹ آپ نے ایک طرح سے اس الزام کو قبول کیا سر. اور میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جتنی ایج ہو چکی تھی اس ٹائم مرزا صاحب کی، جب یہ خورد برد ہوئی ہے رقم، اس سے بہت کم ایج میں رسول اسلام صاحب نے بکریاں چرانی شروع کر دی تھی سر. تو بکریاں چرانا، ریوڑ لے کے جانا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یار دوست ان کے بھی رہے ہوں گے، کیونکہ احمدی لوگ اکثر جب بھی ان سے سوال کرو تو یہ پچھلے نبیوں پہ ضرور پہنچتے ہیں ایگزامپلس لینے. تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں سر، کیا کہ رسول اسلام صاحب نے جب بچپن میں بکریاں چرائی ہیں تو کیا ایسے کسی دوست کے بارے میں بہکاوے میں آئے کہ یار چلو ایک بکری یہاں سے الگ الگ کرو، اس کو کاٹ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یا یہ کہ ایک بکری کو بیچ دیتے ہیں جو میٹ کھانے والے ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ جی بکری کو شیر لے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ کیا ایسا کوئی ایگزامپل رسول اسلام صاحب کی زندگی میں مل سکتا ہے سر؟ تو بتائیں. شکریہ. محترم جناب امیر فیصل صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا ہے کہ ایک بکری کو کھا لیں یا بیچ دیں، میں نے کبھی ایسی کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں پڑھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ جو پینشن کی رقم ضائع ہوگی اس کے حوالے سے اگر ایک کہہ رہے ہیں یا کوئی اعتراض کرے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ وہ پینشن کی رقم تو مرزا غلام صاحب کی اپنی تھی. تو وہ اگر وہ ضائع بھی ہوئی ہے سادگی میں یا معصومیت میں، تو پھر مرزا صاحب کا اپنا ہی وہ مال تھا. یعنی باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنے گھر کی وہ پیسے تھے جو ضائع ہو گئے اس سے. لیکن مرزا غلام صاحب نے یہ نہیں مطلب کہ کسی کے پیسے چرا کے یا نکال کے اور پھر ضائع کی ہوں، اس قسم کی حرکت نہیں کی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نبی اور مرسل جو بننے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ بنانے والا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، سادگی میں، معصومیت میں، لا علمی میں. وہ ان سے بھی کوئی اس قسم کی چھوٹی موٹی کمزوریوں سے سرزد ہو سکتی ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آسم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ اس قسم کی مطلب کہ واقعہ ہوا ہو. تو یہ کافی ہے میرا جواب میرا. جی محترم، ایگزیکٹلی یہی جانکاری ہے کہ رسول اسلام صاحب کی تاریخ میں ایسا کوئی مثال نہیں ملتی ہے محترم، بالکل نہیں ملتی. اور اب چلیے مرزا جی کا بچپن یہ ہو گیا، اور مرزا صاحب کا پھر ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر 50 کتابیں لکھنے کی بات کی ہے تو 5 بھی لکھ دیں تو سفیشینٹ ہو جائے گا. ایک 0 ہی تو ہٹانا ہے یا گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے سر. اب 5 کو 50 کرنے میں یا 50 کو 5 کرنے میں بھی ایک الگ پرسنالٹی نمایاں ہوتی ہے سر. خیر کیونکہ ٹائم کم ہے سر، تو اس میں ذرا سا یہ بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو یہ دعوے ایجاد کیے ہیں
कि उनको 9 माह या सॉरी पता नहीं कितने 10 माह की प्रेगनेंसी हुई और ये हुआ जी वो हुआ जी, खुदा ने रजूलियत की, दिस एंड दैट। अगर कोई गैर मुस्लिम ये किताबें पढ़ने लगे सर तो एक अजीब गरीब किस्म की कैफियत हो जाएगी कि जेंट्स के रूप में जिस शख्सियत ने जन्म लिया और वो ऐसी ऐसी बातें करे कि जी मुझे प्रेगनेंसी हो रही है और मैं ऐसे पैदा हुआ, फिर ईसा बन गया, फिर यूं बन गया, फिर जो भी वर्ड्स होंगे सर, तो क्या ये एक न्यूट्रल आदमी या गैर मुस्लिमों के लिए अगर वो कोई ऐसी बुक पढ़े तो उनकी क्या फीलिंग जाएगी सर? और क्या मजहब इस्लाम में ऐसे दावेदार हुए हैं नबूवत के कि जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि गैर मुस्लिम कम से कम समझेंगे कि क्या ये अटपटी सी और उल्टी सीधी बातें लिखी हैं सर? तो बताएं, शुक्रिया। मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपका ये सवाल है, इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि हज़रत मिर्जा गुलाम साहब ने इब्राहिम ने अहमदिया जो किताब लिखी थी 1880, 81 और 84 तो खत्म हुई थी 4 से, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इतनी जल्दी लिखूंगा। आपका मैं सवाल सुन लेता हूँ। जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये जो अब आपने सवाल उठाया है कि वो खुद ही उनको इतनी प्रेगनेंसी हुई 8-9 महीने, फिर वो असल में बात ये है कि शुरू में जब हम हज़रत मिर्जा गुलाम साहब का इल्हामी कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह ने उन्हें मोहम्मदी मरियम होने का मकाम और मर्तबा बख्शा, और ये उम्मत मोहम्मदिया में वाहिद बुजुर्ग थे, कुतुब थे, वली थे, मुजद्दिद थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ये रूहानी मकाम बख्शा। आगे उनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको एक ज़की गुलाम, एक मसीह ईसा इब्न मरियम, एक रूहानी रहमत के निशान की बशारत देनी थी। वही निशान रहमत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेश हुई है कि नज़ुल मसीह ईसा इब्न मरियम को, उसका मिसलाक होना था। तो अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम साहब को ऐसे इल्हाम भी कर दिए कि आप मसीह मौद भी हैं, मसीह ईसा इब्न मरियम भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत मिर्जा गुलाम साहब ने फिर ये सारी तमसीली बातें की हैं कि पहले अल्लाह ने मुझे मरियम बनाया और फिर मरियम के बाद फिर एक कैफियत है रूहानी कि उसमें से गुजरते गुजरते फिर अल्लाह ताला ने मुझे मरियमी में मकाम से ईसा इब्न मरियम में बदल दिया, मैं ईसा फिर बन गया। तो ये बातें तमसीली हैं, लेकिन जो मुखालफीन ने किताबों में लिखी हैं, मुखालफीन जो हैं जिनमें तासब होता है, तकवा से खाली होकर जो फिर वो देखते हैं मिर्जा गुलाम साहब की किताबों को पढ़ते हैं या शख्सियत को देखते हैं तो फिर वो तरह तरह के तमस्कर और ठट्ठे के साथ करते हैं बातें। लेकिन जो मुत्किन इंसान होता है जिसके अंदर अपनी थोड़ी सी ईमान सच्चाई होती है, वो बड़ा तकवा के साथ मिर्जा गुलाम साहब की किताबों को पढ़ता है। हमने पढ़ी हैं, हमें कोई ऐसी चीज नहीं वहां पे नहीं मिली कि हम इन बातों को अपना फिजिकली इन बातों को मतलब कि मिर्जा गुलाम साहब के वजूद पर अप्लाई करें। हाँ, हम समझते हैं कि ये सब रूहानी मामलात हैं और एक तफसीली कलाम है मिर्जा गुलाम साहब का। फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनके मुंह से ये बातें करवा दी कि आइंदा मेरी ज़ुर्रियत में से मसीह ईसा इब्न मरियम भी आएगा, नज़ूल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बराहीन में मरियम कहकर पुकारा है। बहुत सारी अमीर फैसल साहब बातें होती हैं कि एक वक्त तक इंसान अगरचे मामूर होता है, मुरसल होता है अल्लाह ताला का, लेकिन ला इल्म रहता है। जब तक अल्लाह ताला उस बात को, किसी हकीकत को खोलता नहीं, उस वक्त तक वो मामूर भी इंसान होता है, बशर होता है। तो उसके भी अकायद फिर ऐसी होती हैं। फिर बाज़ औक़ात अपनी इल्हाम के हवाले से भी कोई इत्तेहाद भी वो करता है, क्यास भी करता है, कोई बातें क्या देता है। तो अक्सर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उन्होंने भी यही आसम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की जो वही मुझ पर नाज़िल होती है वो तो बिल्कुल हक और सच है। बाज़ वक़्त मैं अपनी वही में थोड़ा सा इत्तेहाद भी करता हूँ। इत्तेहाद अक्सर वो ठीक भी होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि इत्तेहाद गलत भी हो जाए। तो ऐसे ही मिर्जा गुलाम साहब का भी यही हाल है। तो पहले उनको इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उन पर खोल दिया, तो उन्होंने फिर इल्हाम भी अपने शाया किए, जिसमें एक आइंदा ज़माने में मसीह ईसा इब्न मरियम की आप अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई थी। और बड़ा मशहूर शेर है वो फारसी का, जे दरगाह खुदा मर्दे बसद अजाज में आयत, मुबारक बादत ए मरियम के ईसा बाज में आयत। तो फिर उनको पता चल गया था। लेकिन एक ज़माने में अगर उन्होंने, जब उनको अल्लाह ताला ने मरियम में रूहानी मकाम व मर्तबा बख्शा, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मसीह ईसा इब्न मरियम भी करार दिया,
تو پھر یہ تمثیلی طور پر انہوں نے پھر وہ کیسے بنے مسیح صاحب ابن مریم، تو انہوں نے یہ باتیں تمثیلی رنگ میں بیان کی ہوئی ہیں. روحانی دنیا کی یہ باتیں، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخش دے، بعد میں وہیں سے ترقی کرتے کرتے روحانی دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسیح صاحب ابن مریم بنا دے. کیونکہ مریم صدیقہ جو ہے موسوی، وہ ایک صدیقہ تھی لیکن بہرحال نبی نہیں تھی. لیکن عیسیٰ ابن مریم تو ایک نبی تھا، برگزیدہ نبی رسول تھا. تو یہ باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہی باتیں ہوئی. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پھر اپنے وقت میں کھل جاتی ہیں تو پھر انسان وہ کلیئر بھی کر دیتا ہے. لیکن بال جس نے تمسکر ٹھٹھا کرنا ہے تو مرزا غلام صاحب کی کتابوں میں بہت سارا ایسا مواد ہے کہ جس میں وہ کر سکتے ہیں یہ باتیں، ان کا انکار بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو متقی تقویٰ ہوتا ہے، جن میں ایمان سچائی ہوتی ہے، جو تقویٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی بات کیا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے لوگوں کو کہ کون بندہ اللہ تعالیٰ کی دلوں پر نظر ہے، کون بندہ ہدایت کے قابل ہے، کون نہیں ہے. میں یہ جو باتیں بیان کرنے والا ہوں اب کروں گا، کوئی غصہ نہ کرے ان باتوں سے، لیکن سچ اور حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون انسان ہدایت کے قابل ہے، کون نہیں ہے. اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ پھر اپنے ماموروں سے، رسولوں سے، ان کے منہ سے نکلواتا ہے کہ پھر بعض لوگوں کے لیے پھر وہ ہدایت سے محرومی کا موجب بن جاتی ہیں. یہ مرزا غلام صاحب نے سب باتیں کہی ہیں. وہ لوگ جن کے اندر وہ سچائی اور تقویٰ نہیں تھا، جو ہدایت کے قابل نہیں، تو سارے محروم رہ گئے. آج تک وہ محروم ہیں. لیکن جو لوگ متقی تھے، جن میں سچائی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ان باتوں کو پڑا. انہوں نے مرزا غلام صاحب کی ایک بات کو نہیں دیکھا، بحیثیت مجموعی مرزا غلام صاحب کی زندگی کو دیکھا، ان کی کتابوں کو دیکھا اور انہیں بالکل اور صادق نظر آیا تو انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر سورت حج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں یہ معاملہ ہے کہ ہر نبی پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو بعض کا اس کا جو نفس ہے، اس کی تمنا اور اس کی دخل ہو جاتا ہے اس میں. تو اس سے پھر ایک اتحادی غلطی واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض کا پھر اکثر بعد میں وہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس اتحادی غلطی جو نفس کی سے پڑ جاتی ہے وہ نکال لیتا ہے، تو کلیئر کر دیتا ہے نبی کی حالت. لیکن بعد میں لوگ اس قسم کی اتحادی باتوں کو پھر جواز بنا کر پھر مخالفت کرتے ہیں. اس طرح ان کی ہدایت سے محرومی کی یہ چیزیں موجب بن جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس باتوں کا عام جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جن میں اندر سچائی ایمان ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی نہیں. وہ کیونکہ بڑے جانداروں کے اور تقویٰ کے ساتھ دیکھتے ہیں معمور کی زندگی اور تحریر کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے خود یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن مخالفوں کے لیے اس میں تمسکر ٹھٹھا وہ باتیں کرتے ہیں، ہاں یہ وہ، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، ان کو تقویٰ نصیب کرے کہ غیر جانداروں کے طبقے کے ساتھ کسی بھی معمور کی بات کو، اس کی زندگی کو، اس کی تحریر کو پڑھیں، پھر اللہ سے دعا بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا. باقی جس نے تمسکر ٹھٹھا کرنا ہے، مخالفت ہی کرنی ہے، جو تعصب میں بھرا ہوا انسان ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. نہ میرے پاس ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے پاس حل تھا اس کا، نہ محمد صاحب کے پاس، نہ کسی مرسل کے پاس بھی اس کا حل نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دیا میں. ڈاکٹر عبدالغفار جمبا صاحب، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں. دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، جیسے کہ شاید جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز، یا مجھے سر پتہ نہیں انگلش کا زیادہ کہاں، تو وہاں کہتے ہیں کہ جی بہت جینڈر چینج ہو چکی ہے اور بہت کھلے ڈولے رہتے ہیں سر، اور بالکل 1-2 پیس میں وہاں کی لیڈیز بھی گھومتی ہیں. بٹ میرے خیال سے آج کی تاریخ میں بھی کسی کی بیٹی پہ کمنٹ کرنا سر کافی ہے کہ لوگ باغ تلواریں یا گولیاں یا بم بارود چلا دیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جی کے پاس کوئی کاغذ لایا گیا تھا، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی لائے تھے، کسی جائیداد کے کیس میں ان کے سگنیچر کی ضرورت تھی. انہوں نے سگنیچر تو کیا کرنے تھے، 1000 شرطیں لگا دی، اور جو صاحب لے کے گئے تھے درخواست، انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ میرا تو آسمان پہ نکاح ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ایج کا فرق ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد اشتہار بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی آسمان پہ نکاح ہو گیا. پھر وہ ننگے خواب میں نظر آنے لگے سر وہ لڑکی، اور پتہ نہیں اس کی کوئی شلوار وغیرہ، جو بھی قصے ہیں سر میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو کوئی بھی ایسا آدمی، خدا مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کرے گا، اللہ نہ کرے وہ آپ ہو یا امیر فیصل ہو یا کوئی ہو،
किसी की भी बेटी पे इस तरह के कमेंट्स करे कि जी मैं ऐसे देखता हूँ वैसे देखता हूँ, इश्तिहार छपवा दे और ये कह दे कि आसमान पे रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, और ऊपर से मैं ये कहूँ इतनी जायदाद नाम लिख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्या ऐसी शख्सियत को एक अच्छा आदमी भी कह सकता है कोई? नबी तो बहुत दूर की बात। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के रिगार्डिंग क्या कहेंगे सर, अब आप बताएं। शुक्रिया। जनाब अमीर फैसल साहब, ये जो आपने सवाल उठाया है या किया है, तो ये वही मोहम्मदी बेगम वाला मसला है जिसका आपने सवाल में जिक्र किया है। तो इस सिलसिले में मैं गुज़श्ता सवाल में भी ये अर्ज कर चुका हूँ और अब भी यही कहता हूँ मेरी तरफ से। तो खुदा ताला के बरगज़िदा मामूर जो होते हैं वो भी बशर होते हैं, इंसान होते हैं। बाज़ का तो उन पर एक वही नाज़िल होती है तो उसका ऐसा वही होती है जिसमें फिर बाज़ का वो इत्तेहाद भी कर लेते हैं। तो बाज़ का इत्तेहाद ठीक होती हैं, बाज़ का इत्तेहाद गलत भी हो जाते हैं। तो इस किस्म की बातें हर नबी के साथ हुई हैं, पहले भी हुई हैं। तो मेरा गुलाम साहब भी एक बशर थे लेकिन अल्लाह के मामूर थे, उन पर भी जो वही नाजिल हुई थी जिससे उन्होंने ये मोहम्मदी बेगम का पेशगोई की थी। तो इसमें जमाती अमलिया जो कादियान है वो तो कहती है पेशगोई पूरी हो गई, लेकिन खाक सर ये अर्ज करता है कि ये भी एक ऐसी पेशगोई थी या ऐसा वही थी जो हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और जिसमें आप अलैहिस्सलाम जो इत्तेहाद किया वो दुरुस्त नहीं था, वो गलती थी इत्तेहादी। और उस इत्तेहादी गलती का भी मकसद ये था कि जो लोग मतलब बाज लोग माइंड ना करें मेरी इस बात से कि बाज लोग ऐसे नहीं होते कि जो हदायत पाए, अल्लाह चाहे कि वो हदायत पाए। बाज लोग हिदायत के काबिल होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला की दिलों पर नजर होती है। मेरे साथ ऐसी मिसालें हो चुकी हैं कि जब मेरा दावा हुआ बहुत सारे लोग मेरे साथ शामिल थे, जबकि वो उनका मजहब से तल्लुक ही नहीं था, वो बेचारे दुनियादार थे, मेरे साथ वो मिल गए जी हमने आप मान लिया आपको, जबकि वो तो मजहबी लोग ही नहीं थे। और बाद में साबित हो गया कि ये लोग दुनियादार थे, अपनी नुमाइशें दुनियावी वजाहतें तलब करने के लिए मेरे साथ मिले थे। तो इस किस्म के लोग जो मिल जाते हैं किसी मामूर के साथ, फिर वो चूंकि दुनियादार होते हैं और मामूर को भी धोखा देते हैं और अपना दीन भी तबाह करते हैं। मैं ये समझता हूँ जनाब अमीर फैसल साहब, ये जो मोहम्मदी बेगम का जो मामला है ये इसी कंटेक्स्ट का था कि बहुत ज्यादा लोग जो मुसलमानों में से वो इसी पेशगोई को इतराज करते हैं मिर्जा गुलाम साहब पर कि ये पेशगोई पूरी नहीं हुई। तो बाकी इसी बात से उन्होंने नहीं माना, तो इसका मतलब ये हुआ इसका फैसला तो क़यामत के दिन होगा ना जिन्होंने नहीं माना। तो क्या उन्होंने एक सादक की मतलब कि उन्होंने नहीं माना था या कि नौज बिल्लाह क्या वाकई वो अपनी दावा में गलती खुदा था, इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा। हम तो उनको सादिक समझते हैं, सोने की तरह वो सादिक इंसान थे। और बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, मसलन एक पेशगोई को पकड़ के बैठ जाना, उस पर फैसले करना किसी के ईमान के, ये भी दुरुस्त नहीं है। उसकी बहसीत मुझे जिंदगी देखो बहुत सारी किताब उसकी देखो, उसका पूरी हालात जिंदगी देखो, तो फिर आपको जो मुत्की इंसान होगा किसी सादक की सच्चाई उस पर जाहिर हो जाएगी। एक पेशगोई को पकड़ लेना जो पूरी ना हुई हो उसको जवाज बनाकर मुखालफत करना, तो मैं ही समझता हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो हदायत से अल्लाह ताला चाहता है कि उनको हदायत मिले ही ना। तो इस किस्म के लोग ठोकर उनके लिए बन जाती है ऐसी बातें। ये मोहम्मदी बेगम का ये जो पेशगोई वाला मामला भी इसी हवाले से है। तो बाकी किसी की बेटी के मुतालिक इस किस्म की बातें करना, ये जो आपने बहुत कुछ कहा है, तो इससे से मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको बताया या जो वो समझे उसे, तो अपनी जिंदगी में उन्होंने ये बातें फिर शाया करवा दी। और वो जो लड़की थी मोहम्मदी बेगम गालिबन उनकी फिर बिरादरी में से या अपने रिश्तेदारों में से थी, तो इस किस्म की बातें उन्होंने फिर की हैं। तो बहरहाल एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं मतलब के पीछे हटे हैं, मिर्जा गुलाम साहब के दावे को उन्होंने नहीं माना, आज तक भी ये बातें हैं। तो बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ कि ये पेशगोई जो है उसी किस्म की पेशगोइयों में से है जिसमें अल्लाह ताला लोगों का टेस्ट और आजमाइश करता है कि लोग मेरे मामूर को किस तहकीक के बाद फिर जो लोग मुत्तकी होती हैं या जिन्हों में ईमान होता है, जो सच्चे होते हैं अल्लाह की नज़र में, वो तो कामयाब हो जाते हैं। इन बातों को किसी एक पेशगोई को किसी मामूर के किसी दावेदार की रिजेक्शन के लिए वो इस्तेमाल नहीं फिर करते। तो वो फिर और बातें भी देखते हैं और पेशगोइयां भी देखते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि भी अगर एक पेशगोई नहीं पूरी होती तो उसमें क्या कोई अल्लाह की हिकमत होगी, तो वो फिर मान लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जवाब मेरा काफी है, तो तफसील में नजरअंदाज करता हूँ। अगला फिर को सवाल कर दें।
मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनपा साहब, देखिए जो कुछ मेरी समझ में आता है, मैं नहीं जानता ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं उसे साफ सुथरे अल्फाज में अपने कमेंट्स देने में थोड़ा इजी महसूस करता हूँ सर। सर जैसा मैंने आपको समझा था, सिर्फ एक दो बार इंटरेक्शन जब मेरा और आपका हुआ, तो जो मेरी समझ में आया था, माशाल्लाह आप उससे भी अच्छे प्रूव होते जा रहे हैं। आपने माशाल्लाह जो भी नाम रखा है अपनी जमात का इस्लाह पसंद, तो सच में ही खुदा के फजल से आपको ऐसा ही दिमाग खुदा ने इनायत किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अहमदियत सीख रहे थे तो हम तो अब तक निजाम जमात वालों से सीख रहे थे, अहमदी जमात जो कहलाती है, जो कि खलीफा साहब के अंडर है। कई लोगों को डेलीगेशन इन लोगों का है, मेरे से मुलाकात हुई, और आप यकीन कीजिए कि मेरा फायर टॉपिक कह लीजिए ये यही होता था आपस में डिस्कशंस का, मोहम्मदी बेगम। और आप यकीन कीजिए ये तावील दर तावील ऐसी करेंगे, सही बात नहीं मानेंगे कि जी ये पेश गोई यूं पूरी हुई, ये पेश गोई यूं पूरी हुई, हालांकि इनके बाद जवाब कद नहीं होता सर। बहरहाल माशाल्लाह आपने एक पेश गोई की थी खलीफा जी की बेटी के रिगार्डिंग, और आपने अपने रिगार्डिंग उनसे बातचीत की थी। मेरी तारिक चौहान साहब से बात हुई, उन्होंने भी बिल्कुल लगभग वही जवाब दिए, और उसके बाद आपने भी उन जवाबात को कंफर्म किया सर। तो यही होती है कि भाई अब आपने कह दिया भाई मिर्जा साहब की ये हुई थी, उन्हें इस तरह की बातें हुई थी, अब नहीं पूरी हुई, तो जो कुछ है खुदा का मामला है। तो जाहिर सी बात है सर, आपने कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी जिताने की कोशिश की अपने अल्फाज में, सबका अपना लहजा होता है कि भाई ठीक है, इसमें इंसानी तकाजे भी होते हैं, इंसानी बशर भी होते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं, या मैं इनसे ये कहना चाहा मैंने अहमदी जमात वालों से कि भाई अगर हम इसको इतना तो कह सकते हो कि चलो जी बशर तो वो थे, जब रसूल इस्लाम साहब को डांट सकता है खुदा ताला कि तुम दरोगा नहीं हो, तो मिर्जा साहब से भी एक शख्स से गलती हो गई होगी, हो जाता है सर। मैं भी उसमें आ सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई लड़की पसंद आई तो आदमी सोच सकता है, बट इस कदर तक जाना, इस मंजिल तक जाना मुनासिब नहीं होता। खैर आपने जो जवाब दिया तो माशाल्लाह आप सचमुच एक इस्लाह पसंद ही इंसान हैं। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ सर, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, 2 घंटे से ऊपर टाइम तजावुज कर चुका है सर। मुझे आप ये बात बताएं कि जो भी ये नबूवत के दावेदार लोग होते हैं, जैसे कि मिर्जा साहब भी थे, ये लोग अक्सर करके अपनी मौत की रिगार्डिंग भी भविष्यवाणियां, वो क्या कहते हैं, पेश गोइयां कर देते हैं। तो आप सिर्फ ये बताएं कि मिर्जा साहब ने भी कोई पेश गोई की थी कि मैं इतनी उम्र तक, इतनी एज तक दुनिया में रहूंगा, क्या उनकी ये वाली पेश गोई भी पूरी हुई या नहीं हुई? कितनी एज तक जीने की उन्होंने पेश गोई की थी और कितनी एज तक वो रहे? बहरहाल चलिए मैं कर देता हूँ, शायद उन्होंने 80-85 साल तक जीने को कहा था और 70 या 72 साल की एज में उनका इंतकाल हुआ। 8-10 साल का फर्क है सर, इतना तो तीर तुक्का भी नहीं चलता। तो क्या हम ये माने कि बस पेश गोइयां सिर्फ पेश गोइयां होती हैं, उनका पूरा होने ना होने से कोई मतलब नहीं? या ये कह लीजिए हमारी जो हमारे साइड की भाषा है, जैसे देसी भाषा, कि लग गया तीर नहीं तो तुक्का, लग गया तीर नहीं तो तुक्का। बताएं सर, ये आखिरी सवाल था आज का। शुक्रिया। मोहतरम अमीर फैसल साहब, अपनी जिंदगी के हवाले से हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने भी ये पेशगोई की हुई है। गालबन मैं इसका किसी जैसा सालाना जर्मनी का जो है उसमें काफी तफसीली जवाब भी दे चुका हूँ लोगों को। तो इस हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो मेरे इल्म में बात है कि वो उन्होंने ये फरमाया था कि मेरी उम्र 80 साल से 1 या 2 साल कम या ज्यादा ये होगी, इसलिए उनकी उन्होंने ये पेशगोई फरमाई थी। बहरहाल 26 मई 1908 को वो फौत हो गए। तो इसमें जमात अहमदिया जो कादियान है तो काफी वो उसमें तबीलें भी करती है, वो उनकी वो उम्र जो है उनको पीछे तक ले गए हैं। हालांकि जब उनकी अपनी तहरीरें हम देखते हैं तो उससे साबित होता है कि 1938 लगभग 1838-1839 के लगभग वो पैदा हुए थे। इस हिसाब से तो फिर उनकी जो जिंदगी है वो बनती है 70 ईयर्स कह लें। मैं अंदाजन बात कर रहा हूं कि वो इतनी उम्र थी। लेकिन बहरहाल मैं फिर यही कहूंगा कि किसी एक पेशगोई पर या किसी मतलब कि इस किस्म के मामले पर करके बाद के किसी की सदाकत के हवाले से कोई फैसला कर बैठना ये दुरुस्त बात नहीं है। मेरी एक आजाना सी मैं दरखास्त लोगों को करूंगा कि उस मुरसल की जो भी है किसी वक्त में आया है उसकी बहसीयत मौजूद पूरी जिंदगी को देखें, उसकी अगर तहरीरें हैं तो उन तहरीरों को पढ़ें।
تو ساری میرا وہ جواب میں وہ ذہن تھا ادھر گیا ہوا، میں وہ دیکھا نہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، معاف کرنا مجھے. تو میں یہ کہوں گا کہ مثلا یہ عمر کا ان کا مسئلہ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ اس طرح ہوا. میرے فہم کے مطابق تو انہوں نے پھر تقریباً 70 کے قریب انہوں نے عمر پائی، لیکن جماعت احمدیہ قادیان بہت ساری اس میں تعویلیں کرتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ مثال میں ایک دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ طاعون کی انہوں نے پیش گوئی کی، اور طاعون پورے پنجاب ہندوستان میں آئی اور بڑے ہزاروں لوگ مرتے تھے دن میں. یہ طاعون جو ہے قادیان میں بھی آئی. مرزا غلام صاحب جس گھر میں رہتے تھے اس ارد گرد قادیان میں بہت سارے لوگ مرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنا امیر فیصل صاحب، اگر ایک انسان نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور جھوٹی پیشگوئیوں کرتا ہے، اپنے دعووں میں سچا نہیں، جیسے کہ مخالفین سمجھتے ہیں، آج تک مسلمانوں میں مخالف ہیں، جو ہندوؤں میں عیسائیوں میں جو ہیں مخالفت کر رہے ہیں، تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اس خدا کو پتہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ مرزا غلام مفتری اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحق میں ایک وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی میرے پر افترا کرے گا، جھوٹی الہام بنائے گا، خوابیں سنائے گا میرے نام پر اور پیشگوئیاں کی جھوٹی کرے گا، تو میں اس کو اس کی دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی رگے جان کاٹ دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتنا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو پکڑ لیتا ہے. تو وہ میں طاعون کی بات کر رہا ہوں، طاعون آئی، لیکن دیکھو مرزا غلام صاحب کے گھر میں تو ان کا بال بھی بکا نہیں ہوا، نہ ان کا نہ ان کی فیملی کا سارے ہو. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہوں گے، تحقیق کریں، لاکھوں بندے مر گئے تھے پنجاب میں اور ہندوستان میں طاعون سے. تو مرزا غلام صاحب اگر اتنے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے انہوں نے پیشگوئیاں خود ہی کر دی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ پکڑا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ ویسے یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کا یہ ایک شعر ہے، تو صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار. جنہوں نے نہیں ماننا، مرزا غلام صاحب کی تکذیب کرنی تھی، ان کے لیے یہ باتیں ٹھیک ہے. وہ ایک پیشگوئی کو پکڑ لیا جو عمر ان کی پوری نہیں ہوئی، یا مہدی بیگم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، تو وہ ڈٹ گئے اس پہ، انہوں نے ریجیکٹ کیا. یہ قیامت کے دن سب مر جائیں گے. مرزا صاحب بھی چلے گئے ہیں، جنہوں نے تکذیب کی مرزا صاحب کی وہ بھی چلے گئے ہیں، بعد چلے گئے ہوں گے، جب کر رہے ہوں گے وہ بھی جائیں گے. تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا ابھی کیا ہو کس نے کیا کی. تو میں تو اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک بشر تھے، انہیں ایک ان پر الہام جو نازل ہوا، بعض اوقات اتحاد کرتا ہے ایک ملہم اپنے کلام میں، الہامی کلام میں، بعض اوقات اکثر وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اتحادی. تو اور اس قسم کی اتحادی غلطیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کرتا ہے اس کے بعد اس کی جماعت کے لوگوں کی بھی، مخالفوں کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر فیصل صاحب میرا یہ جواب کافی ہوگا. تو میری طرف تو یہی جواب ہے. اگلا کوئی اگر سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو بھی ہے آپ کا پروگرام پھر آپ بتا دیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم عبدالغفار جمبر صاحب. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آج کم سے کم ہم لوگ یہ بات یہاں سے لے کے اٹھ رہے ہیں، جو یہ اپنا ادیب پاتے جماتے پھرتے ہیں. مجھے اس کی اردو تھوڑی سی شاید طارق چوہان صاحب بتا دیں. یعنی کہ اپنا ایک ادھیکار یا بتاتے ہیں بس یہی ہول سیل مالک ہے مرزا جی کے، یہ نظام جماعت والے، احمدی جماعت جو اپنے آپ کو لیبل لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو ماننا بس ادھورا ہے، اگر ان کی جماعت سے نہیں جڑتے ہیں. تو کم سے کم آج ہم کو یہ سیٹسفیکشن تو ملا کہ مرزا جی پر ایمان لانا یا ان کو اچھا ماننا، نبی ماننا، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نظام کی جو ان کی احمدی جماعت کی غلامی میں ہی جایا جائے، بلکہ مرزا صاحب کو اچھا آدمی یا نبی یا جو بھی ورڈ سے مانا جائے تو اس کے بعد بھی بہت سارے آپشنز ہیں کہ غلامانہ زندگی میں نہ جا کر مرزا صاحب کو مانتے رہیں. اور جو مرزا صاحب کے دوسرے فالوورز ہیں ایکسپٹ احمدی جو یہ نظام والے ہیں، مسرور صاحب والے، ادر بھی آپشنز ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ قادیانی ہو رہے ہیں، مرزا صاحب پہ ایمان لاتے ہیں، تو آپ کو ایک خلافت کے اندر ہی جانا ہے، جو کہ شور یہ مچاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اور ہم بالکل ثابت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کا اول دخل ہے ہی نہیں. محترم عبدالغفار جمبر صاحب، میں بالکل بری پرشنسا کرنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کی کہ ماشاءاللہ آپ کا دماغ اصلاح پسند ہے، اور آپ انشاءاللہ بہت دور تک جائیں گے اور لوگوں کی اصلاح آپ کے ذریعے ہوگی. ابھی سوالات بہت بچتے ہیں، بٹ انشاءاللہ کیونکہ رمضان کا شاید ایک دن رہ رہا ہے، کل آپ نے فرمایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ کل کے 2 گھنٹے کے سیشنز کو، یا اتنی دیر بھی چلتا ہے، 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. پہلے حصے میں مغل میم اپنے سوالات کچھ پوائنٹس رہ رہے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں،
اور جو تھوڑے سے ڈسکشنز اس ریگارڈنگ رہ رہے ہیں مرزا صاحب, یا پھر تھوڑے سے مجھے آپ پہ باتیں کرنی تھی, انشاءاللہ ہم لوگ یہ کمپلیٹ کر دیں گے. تو آپ اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ پوسٹ تیار کروا دیتے ہیں کل کی, سر, کہ کل 3 بجے آپ پھر تشریف لا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو پروگرام ہوں گے وہ بعد میں آپ سے مشورہ کر کے اجازت لے کے اناؤنس کرتے رہیں گے. سر, تو بتائیں اور اجازت دیں. شکریہ. جناب محترم امیر فیصل, جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن میں آپ لوگوں کو دوں گا, میں آپ کے پیور ڈسکشن پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق میں کل 3 بجے آپ کے پروگرام میں سیشن میں سوال جواب کے سیشن میں شامل ہو جاؤں گا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں 2 گھنٹے میں جب ہم بات کرتے ہیں 3 سے 5 بجے تک, اتنا کٹنگ کر کے ہو جاتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وہ سیشن بن جاتا ہے. تو کوشش میرے ایک مشورہ ہے کہ آپ ایسے کیا کریں کہ جو سیشن ہے اس کو 1 گھنٹہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہونے دیا کریں, کیونکہ طویل جو ہے نا اپنا ویڈیوز وہ لوگ نہیں سنتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ تو وہ سن لیتے ہیں. تو بال یہ میرا ایک آپ کو مشورہ ہے, باقی آپ نے جو کرنا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں. تیسری بات میں یہ آپ سے گزارش پھر کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ آپ نے مجھے دعوت دی بڑے خلوص کے ساتھ اور میں نے قبول کیا اور میں حاضر ہو گیا ہوں, اور میں آپ کے اس پیور ڈسکشن گروپ میں جڑ گیا ہوں. میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں میں مامور ہوں, اللہ نے مجھے مقرر فرمایا ہے, بہت اہم کام ہے جو میں شروع کیے ہوئے ہیں, اور مجھے یکسوئی چاہیے کیونکہ وہ فلسفے کا سبجیکٹ ایسا ڈیپ ہے, ایسا ثقیل ہے کہ اس پر کام کرنے کے لیے کافی ٹائم بھی چاہیے اور تھوڑی سی یکسوئی بھی چاہیے. میں آپ سے چیف ایڈمن ہیں اور محترمہ اجالا مول صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ آپ نے مطلب کہ مجھے ٹائم دینا ہے کہ میں وہ ایز سون ایز پاسبل اس کو مکمل کر لوں, کیونکہ وہ بہت ضروری کام ہے ورچوئس گارڈ کا. تو جب وہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو پھر میرے پاس بہت ٹائم ہوگا, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پورا ٹائم دوں گا. جو بھی آپ نے ایجنڈا بنایا ہوا ہے میرے متعلق کہ میرے آگے کیا پروگرام ہیں یا میری پیشگوئیاں ہیں یا جو بھی دعوی ہیں میرے, اس پہ جتنی پھر سوال ہوں گے جیسے کہ میں نے پہلے وعدہ کیا ہوا, میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور امید ہے کہ آپ میری اس ریکویسٹ کو قبول کریں گے اور مجھے موقع دیں گے کہ تاکہ میں اس اپنے کام کو جو شروع کر چکا ہوں تقریباً آج سے زیادہ میں نے کر لیا ہے, وہ نظر ثانی ہے قسم کی, وہ ورچوئل گارڈ نظریت وہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جب وہ پبلش ہوگا تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی دنیا علم و حکمت میں. تو انشاءاللہ تعالی اور وہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں دین اسلام کی بھلائی کے لیے, اس کی غلبے کے لیے, اس کی فتح کے لیے, میں سب کچھ عاصم کے لیے اور مرزا غلام سم کے لیے کر رہا ہوں. میں ان کا خادم ہوں. اور علاوہ اس کے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ محترمہ اجالا مغل صاحب سے کہوں گا کہ میرا کبھی بھی مرزا غلام صاحب سے یا عاصم سے تقابل نہ کریں. وہ سورج تھے, میں نے اپنے دعویٰ جو ہے میرا قمر الانبیاء ہونے کا اس میں نے گزارش بھی کی تھی, میری حیثیت کی چاند ہے جو بے نور ہوتا ہے, وہ سورج سے روشنیاں لے کر آگے وہ انعکاس کرتا ہے صرف. تو میں تو کمزور آدمی ہوں, تو میرا ان سے بڑے روحانی وجود تھے, بڑے تھے, میں تو ان کا ایک خادم ہوں اور ان سے روحانی فیض پا کر میں لوگوں کو یہ اصلاح کرتا پھر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر بعض اوقات میری کوئی مجبوری حائل ہو جائے رستے میں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جب وہ کام ختم ہو جائے گا محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور جناب امیر فیصل صاحب, انشاءاللہ تعالی پورا آپ کو ٹائم دوں گا میں, اور جڑا رہوں گا آپ کے پیور ڈسکشن پروگرام میں بھی, کیونکہ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے ایک قسم کا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے, اور یہ دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اور آپ کو اس کی جزائے خیر بھی دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی دے, اور میں بھی جس کام کے لیے اللہ نے مجھے مامور فرمایا اس کو آسن رنگ میں تکمیل تک پہنچا کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی اللہ نے مجھے خبریں دی ہیں اس کے مطابق پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں. تو اسی اپنی بات میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. جی محترم عبدالغفار جمبا صاحب, پہلی بات تو ہم آپ کی دلی طور سے ریسپیکٹ کرتے ہیں, اوپر سے آپ کا دعویٰ ایک مامور من اللہ کا بھی ہے. سر ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے یہ, خدا آپ کو مبارک کرے. تو انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو بغل میم کے کچھ پوائنٹس رہ رہے ہیں, جو بات چیت ان کی آپ سے چل رہی تھی,
वही इंशाल्लाह बातचीत कर लेगी और उन्हीं पॉइंट्स पे बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे 1 घंटे का सेशन ही हम कर लें सर। और इंशाल्लाह आप खुद ही फरमा रहे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत से आप अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मुतासिर हैं या आप उसको मान रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रमजान के दिनों में जब भी आप कंफर्टेबल हों, जब भी आप अवेलेबल हो सकें, तो सिर्फ एक मैसेज दिया कीजिएगा सर, और एक मैसेज आपकी आते ही इंशाल्लाह हमें आप हाजिर पाएंगे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। और माशाल्लाह पूरी दुनिया के लोगों के फोन मेरे पास इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतना ज्यादा आ रहे हैं। और मेरा एक बहुत छोटा सा चैनल है सर, यूट्यूब चैनल, बट आपके जो प्रोग्राम उसमें जा रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, तो माशाल्लाह सैकड़ों में तादाद होती जा रही है उन प्रोग्राम्स के व्यूवर्स की सर। शुक्रिया। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आपने दुआओं से नवाजा। सर हम अदना से लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, बट दुआ करते हैं। मैं अपनी तरफ से, मैनेजमेंट टीम की तरफ से, तमाम एडमिन्स की तरफ से, डियर मेंबर्स की तरफ से कि खुदा ताला आपको सेहत व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ बहुत लंबी जिंदगी इनायत करे और आप जैसे मामूरा मिनल्लाह के दावेदार होने की शख्सियत का दस्ते शफकत हम लोगों के सिरों पर बहुत देर तक रहे। इंशाअल्लाह सर मिलते रहेंगे कल इंशाअल्लाह जर्मन टाइम 3 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।